नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। आज इंशाल्लाह हम सूरतुल जासिया आया 16 से इंशाल्लाह लेसन शुरू करेंगे। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वलक़द और बेशक आतईना दी हमने बनी इसराइल को अलकिताबा किताब वल हुक्मा और हुकूमत वन नुबुव्वता और नबूवत वरज़क़नाहुम और रिस्क दिया हमने उनको मिनत तय्यिबाती पाकीज़ा चीज़ों में से वफ़द्दलनाहुम और फजीलत दी हमने उनको अलल आलमीन दुनिया वालों पर व आतईनाहुम और हमने दिया उनको बय्यिनातिम रोशन निशानियां मिनल अम्री दीन के बारे में फमख्तलफू फिर उन्होंने इख्तिलाफ किया इल्ला मगर मिन बादी उसके बाद के मा जाअहुमुल इल्मु कि जब आ गया उनके पास इल्म बग़यम बैनहुम आपस की जिद की वजह से इन्ना बेशक रब्बका आपका रब यक़दी फैसला करेगा बैनहुम उनके दरमियान यौमल क़ियामती क़यामत के रोज़ फ़ीमा उस मामले में के कानू वो थे फ़ी ही जिसमें यख्तलिफून इख्तिलाफ करते। अब यहाँ जो है एक्चुअली बनी इसराइल के बारे में बताया जा रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनी इसराइल को किताब दी और हुक्म दिया और नबूवत दी। इसके अलावा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको पाकीज़ा चीज़ें रिस्क में से अता फरमाई और उनको अहले आलम में फजीलत दी। और इसके साथ साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको दीन के बारे में रोशन निशानियां यानी वाज़े दलाइल भी अता किए। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने इख्तिलाफ किया और कब किया कि इल्म के आ जाने के बाद उन्होंने फिर भी क्या किया, इख्तिलाफ किया। और वजह क्या थी? आपस की जिद थी, बग़यम बैनहुम। और फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं कि बेशक तुम्हारा परवरदिगार क़यामत के दिन उन बातों में जिनमें वो इख्तिलाफ करते थे फैसला करेगा। अब यहाँ जो बेसिकली जिसे कह लें कि उम्मत मुसलमा से पहले जिस कौम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चुना अपने दीन के लिए, तो उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या क्या नेमतें अता की थी और किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर चीज़ उनको दी। लेकिन क्या था कि इल्म आ जाने के बावजूद, हर चीज़ होने के बावजूद भी क्या हुआ कि वो इख्तिलाफ में पड़ गए। और वजह क्या थी? आपस की जिद थी। तो अब यहाँ जो है बेसिकली जो है मुसलमानों को ये चीज़ बताई जा रही है कि यानी अब मुसलमानों को चुना गया इस काम के लिए, तो अब मुसलमान जो है इस चीज में बहुत कॉन्शियस रहें कि वो उन तरीकों को इख्तियार ना करें जो उससे पहले कौम यानी मुसलमानों से पहली जो कौम थी बनी इसराइल, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको चुना तो उन्होंने इल्म के बावजूद, हिदायत के बावजूद किस तरह से आपस में जो है इख्तिलाफात किए और आपस में वो लोग जो है वो बट गए और डिवीजन की। तो मुसलमान जो है ऐसा ना करें। अब यहाँ जो है बनी इसराइल के बारे में कहा जा रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको किताब दी, हुक्म दिया और नबूवत अता की। अब ये किताब जो है यानी तौरात की तरफ इशारा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको तौरात जो है किताब की सूरत में दी थी। और हुक्म जो है, हुक्म बेसिकली कि बनी इसराइल को कवानीन दिए गए, अहकामात दिए गए। और ऑब्वियसली जहाँ पर कवानीन होते हैं, अहकामात होते हैं, तो उनको आपने इम्प्लीमेंट करना होता है। और इम्प्लीमेंट करना जो है बगैर अंडरस्टैंडिंग के नहीं होता। यानी जब तक आपको किसी कानून की समझ नहीं होगी, किसी हुक्म की समझ नहीं होगी, किसी लॉ की समझ नहीं होगी, तो आप उसको इम्प्लीमेंट भी नहीं कर सकते। तो वहां पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको किताब दी और हुक्म दिया। हुक्म में क्या था कि उनको कवानीन दिए गए, अहकामात दिए गए। और इसके साथ साथ हुक्म में ये चीज भी शामिल है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको उस चीज की समझ भी अता की, यानी किताब के जरिए से उनको अहकामात की समझ भी दी ताकि वो उस पर जो है वो अमल कर सकें। और इसके अलावा तीसरी चीज हुक्म में क्या आती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको यानी बादशाहत भी अता की थी, हुकूमत भी अता की थी। जैसे कि हम देखते हैं कि किस तरह से सुलेमान अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको जो है बहुत बड़ी बादशाहत जो है वो अता की थी।
تو اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے نبوت، اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہیں ان میں بے شمار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پیغمبر بھیجے، اور پھر کیا ہے کہ رزق دیا۔ اور یہ بھی چیز بہت واضح ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق، جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر نکلے تو کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو من و سلوہ جو ہے عطا کیا، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار جو رزق تھا وہ ان کو عطا کیا گیا، اور اس وقت اس قوم کو چنا گیا۔ ایک طرف فرعون تھا، اس کی قوم تھی، بہت مال و اسباب تھا ان کے پاس، دوسری طرف بنی اسرائیل جو کہ کمزور سی ایک قوم تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آزادی دی، ان کو غلامی سے نجات دی، اور اس قوم کو اپنے دین کے کام کے لیے چنا تھا۔ اور پھر کیا ہے کہ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دین کے بارے میں دلائل بھی دیے۔ تو اب دین کے معاملے میں دلائل کس طرح سے، یہ بینات کیا ہوتا ہے، جیسے یعنی بہت روشن، بہت واضح۔ تو دین کے معاملات کس طرح سے کہ جو دین کے احکامات تھے، جو دین کے قوانین تھے، تو وہ ایسے ہی عطا نہیں کر دیے گئے تھے، ایسے ہی نہیں دے دیے گئے تھے، بلکہ کیا تھا کہ وہ بہت کھلے اور واضح تھے، بہت کھلے اور واضح تھے۔ اور یہ کہ ان کو سمجھنا مینس کہ ریزننگ کے ساتھ، وزڈم ان کے پیچھے کیا ہے، ان احکامات کے پیچھے۔ اور یعنی جب آپ کوئی بھی آپ کو کام کہا جاتا ہے کہ یہ قانون اس طرح سے ہے، یا یہ کہ اس کام کو اس طرح سے کرنا چاہیے، تو آپ اس کی فوراً کہتے ہیں کہ اچھا اس کی کیا لاجک ہے، کہ اس کو ایسا کیوں ہونا چاہیے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جب احکامات دیے تو اس کے ساتھ ساتھ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، کہ ان کو دین کے بارے میں روشن نشانیاں بھی عطا کی، یعنی ریزننگ کے ساتھ، اور اس کے پیچھے یعنی جو دانائی تھی وہ بھی ان پر کیا تھی، احکامات میں جو چھپی دانائی تھی وہ بھی ان پر کیا تھی، واضح تھی۔ اور یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی چیز ہو، ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے بچوں کو بھی کوئی کام کہتے ہیں تو فوراً وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ کیوں کیا جائے۔ تو جیسے ہی آپ ان کو کوئی ریزننگ کے ساتھ، کسی لاجک کے ساتھ بتاتے ہیں کہ اچھا یہ بات اس لیے ایسے ہے اور ہمیں اس لیے کرنی چاہیے، تو ان کو سمجھنے کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے، اور وہ پھر اس کو آسانی سے کر بھی جاتے ہیں۔ لیکن وہ معاملہ جو ان کی سمجھ سے بالا تر ہو، ان کی سمجھ میں نہ آئے کہ ہمیں یہ کیوں کرنا چاہیے، تو وہ ہمیشہ ڈاواں ڈول ہی رہتے ہیں، اس معاملے میں ہیزیٹینٹ ہی رہتے ہیں، اس چیز کو ویسے دل سے کر نہیں پاتے جس طرح کے ایک اس کام کو کرتے ہیں جو کہ وہ اچھے سے سمجھ لیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی، بہت بڑی مہربانی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو، بنی اسرائیل کو کتاب دی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، اس میں قانون تھے، قوانین تھے، احکامات تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یعنی سمجھ بھی عطا فرمائی، اور کیا تھا کہ جو دانائی تھی اس کا فہم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دیا، یعنی احکامات ایسے تھے جن کی وزڈم جو ہے آسانی سے سمجھ آنے والی تھی۔ لیکن یہ تمام چیزیں پانے کے باوجود، ان تمام مہربانیوں کے باوجود، بنی اسرائیل کا حال کیا تھا، فَمَخْتَلَفُوا، کہ انہوں نے اختلاف کیا۔ اور یہ اختلاف انہوں نے کب کیا، مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، کہ جب ان کے پاس علم آ گیا، یعنی یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دی تھیں، سب کچھ وہ جانتے تھے، سب ان کے نالج میں تھا، بہت اچھے سے ہر چیز کو پہچانتے تھے، لیکن کیا تھا، اس کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا۔ اب یہاں اختلاف کیا ہے، بیسیکلی اختلاف ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کی رائے کے ساتھ متفق نہیں ہوتے، وہ ایک الگ بات ہے کہ اچھا آپ ایک چیز کو اس طرح سے انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، کوئی دوسرا جو ہے اس کے بارے میں کوئی مختلف سمجھ رکھتا ہے، مختلف رائے رکھتا ہے، چلے ٹھیک ہے، دو لوگوں کی رائے ایک معاملے میں مختلف ہو گئی۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ نہ صرف یہ کہ دوسرے سے ڈس ایگری کرتے ہیں، اس کی رائے کے ساتھ جو موافقت نہیں رکھتے، بلکہ کیا ہے کہ اس فرق کی بنا پر جو آپ یعنی دو لوگوں کے بیچ میں ان کی رائے میں جو فرق ہے، اس فرق کی بنیاد پر آپ الگ سے اپنی 1.5 دن کی مسجد بنا لیتے ہیں، الگ سے جو ہے یعنی ڈویژن بیسیکلی۔ ایک ہوتا ہے جسٹ ڈیفر کرنا کہ آپ ٹھیک ہے آپ اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے، ایک ہوتا ہے کہ اس ڈفرنس کی بنیاد پر آپ ڈویژن کریٹ کر دیں۔ تو یہاں پر بھی کیا تھا کہ یہاں پر اختلاف کیا ہے کہ انہوں نے یعنی آپس میں فرقہ بندی کی، اور یہ سب کچھ کیوں تھا، بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے۔
اور ضد مثلاً کیا ہوتا ہے کہ آپس کی یعنی جیلسی، آپس کی جو کینہ ہے، آپس کی جو ضد ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے یہ ساری ڈویژن کی۔ اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہود تھے مدینہ میں، ان کے اسکالرز بہت اچھے سے جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کی نبوت کے بارے میں بہت اچھے سے پہچان چکے تھے۔ کما یعرفون ابناءہم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے پہچانتے تھے کہ جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اپنے بیٹوں کو پہچاننا کیسے ہوتا ہے؟ یعنی اپنی اولاد کو، اتنے سارے بچے ہوں، آپ کی نظر فوراً اپنے بچے پہ پڑ جائے گی، فوراً سے آپ اس کو پہچان لیں گے، یعنی بہت آسانی سے آپ اس کو جو ہے جان جاتے ہیں، آپ کو کوئی شک نہیں ہوتا، آپ کسی وہم میں مبتلا نہیں ہوتے کہ یہ میرا ہی بچہ ہے یا نہیں۔ یعنی اپنے بچے کو آپ بہت اچھے سے پہچانتے ہیں، بہت یعنی یقین ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی بات کیا ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ جانتے تھے، پہچانتے تھے، لیکن علم آ جانے کے باوجود، جاننے کے باوجود کیا تھا؟ انہوں نے اختلاف کیا، اپنی الگ سے رہے، فرقہ بنا لیا، بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے۔ اور یہ ضد کیوں تھی؟ اور اس کے پیچھے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یعنی ان جیلسی تھی۔ اور جیلسی کس بات کی تھی؟ کہ کیونکہ ان کو تو انتظار تھا کہ جو آخری نبی آئیں گے، آخری پیغمبر آئیں گے، وہ ان کی نسل میں سے ہوں گے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی یعنی بنی اسرائیل کی نسل میں سے ہوں گے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو بنی اسماعیل کی نسل میں سے بھیجا گیا۔ تو یہ بات ان کے لیے کسی بھی صورت جو ہے وہ جسے کہہ لیں کہ قابل قبول نہیں تھی، اور یہی وہ بنیاد بنی کہ انہوں نے آپس میں جو ہے وہ یعنی اختلاف کیا، بغیم بینہم۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان ربک، کہ بے شک تیرا رب یقضی فیصلہ کر دے گا بینہم یوم القیامہ، کہ یہ تمام باتیں یعنی obviously یعنی ہے کیا کہ آپ دلائل کے ساتھ، ریزننگ کے ساتھ، لاجکس کے ساتھ، علم کے ساتھ، تمام چیزوں سے ان تمام چیزوں کو بیسیکلی آپ یوز کرتے ہیں کسی دوسرے کو کنونس کرنے کے لیے، کسی بات کو منوانے کے لیے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہ مانے تو پھر کیا ہے کہ اس چیز کو پھر آپ چھوڑ دیں، کیونکہ بات کیا ہے کہ جب کوئی جان کر بھی نہ مانے تو اس کو پھر آپ منوا نہیں سکتے، پھر بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ جانتا تو ایسا نہیں ہے۔ ایک شخص ہوتا ہے کہ جانتا نہیں ہے، آپ اس کو بتاتے ہیں، اس کو منوانا آسان ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ جو جانتا بھی ہو پھر بھی نہ مانے تو آپ اس کو نہیں منوا سکتے۔ تو ایسی چیزوں کا فیصلہ کیا ہے؟ یعنی ایسے لوگوں کو پھر چھوڑ دیا جائے، ان کا فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے روز کر دیں گے، جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ثم، پھر جعلنا کا، ہم نے کیا آپ کو، علی شریعت، ایک کھلے راستے پر، من الامری، دین کے، فتبعها، پس پیروی کرو اس کی، ولا، اور نہ، تتبع، تو پیروی کر، احواء الذین، خواہشات کی ان لوگوں کی جو لا یعلمون، نہیں جانتے، انہم، بے شک وہ، لن یغنو، ہرگز کام نہیں آئیں گے، عن کا، آپ کے، من اللہ، اللہ کے سامنے، شیئن، کچھ بھی، وَإِنَّ، اور بے شک، الظالمین، ظالم لوگ، بعضهم، بعض ان کے، اولیاء، دوست ہیں، بعضن، بعض کے، واللہ ولی المتقین، اور اللہ دوست ہے پرہیزگاروں کا۔ اب کیا تھا کہ بنی اسرائیل کی جو حالت تھی وہ بتا دی گئی، اور حالانکہ یہ مکی صورت ہے تو ایک طرح سے جسے کہہ لیں کہ آلریڈی جو ہے مسلمانوں کو ایک طرح سے ان کی ٹریننگ کی جا رہی ہے کہ اب دین کی جو ذمہ داری ان کو دی جا رہی ہے تو ان کو اس بارے میں بہت محتاط رہنا ہے کہ وہ والا رویہ اختیار نہ کریں جو ان سے پہلی قوم نے اختیار کیا، یعنی بنی اسرائیل نے دین کے معاملے میں جو رویہ اختیار کیا، جو ذمہ داری، جو اعلیٰ کام ان کو دیا گیا تھا، اور اس معاملے میں جو ان کا رویہ تھا اس سے وہ بچیں۔ تو اب یہاں جو ہے آگے کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ثم جعلناک علی شریعت من الامر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو ایک دین کے کھلے راستے پر قائم کر دیا ہے، دین کے کھلے راستے پر قائم کر دیا ہے، تو اسی راستے پر چلے چلو۔ اور کیا ہے کہ ایسے لوگ جو نہیں جانتے، جو علم نہیں رکھتے، ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں، ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں، کیونکہ کیا ہے، وہ ہرگز بھی اللہ کے مقابلے میں
آپ کی مدد نہیں کر پائیں گے، اور جو ظالم لوگ ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے حمایتی ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے کہ کن کا دوست ہے؟ متقین کا۔ یعنی ظالمین جو ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے سپورٹرز ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں۔ اور جو متقین ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ ان کا دوست کون ہے؟ ان کا ولی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب یہاں ہم چیز دیکھتے ہیں کہ شریعہ کی بات ہو رہی ہے، کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شریعت، دین کے معاملے میں ایک کھلا راستہ دے دیا۔ شریعت جو ہے بیسیکلی کیا ہے کہ یعنی ایک کھلا راستہ، ایک باقاعدہ یعنی ضابطہ طریقہ۔ شریعت جو ہے نا، ایک باقاعدہ ضابطہ اور طریقے کو کہا جاتا ہے۔ اگر اس کے ہم لغوی معنی دیکھیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ واضح اور کھلا راستہ۔ جس طرح سے کہ عربی میں سڑک کو بھی شارع کہا جاتا ہے، اور اسی طرح شریعہ جو ہے یہ کس کو کہا جاتا ہے کہ یعنی ایک ایسی پانی کی جگہ جہاں پر کہ لوگ اور جانور تمام پانی لینے کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی یہ اس کے جو لغت میں معنی ہے نا شریعہ کے، یہ سارے اس میں آ جاتے ہیں کہ ایک کھلا اور سیدھا صاف، یعنی بہت واضح راستہ، کھلا اور واضح راستہ۔ اور پھر اس کے معنی میں یہ بھی آتا ہے کہ کوئی جگہ جہاں پر یعنی پانی ہو، اور لوگ اور جانور بھی وہاں پانی پینے کے لیے جاتے ہیں۔ ہوتا ہے نا کہ کہیں پانی کا سورس آف واٹر ہو تو لوگ جو ہیں ایک رستہ خاص اختیار کرتے ہیں اس پانی تک پہنچنے کے لیے۔ اور جب ایک ہی رستے پر بار بار چلا جاتا ہے تو وہ یعنی ایک ہی جگہ پر ایک ہی ڈائریکشن میں بار بار چلا جاتا ہے تو ایک راستہ سب بن جاتا ہے خود سے خود نا۔ تو کیا ہے یعنی شریعہ کے میننگز کیا ہے کہ وہاں پانی کی جگہ ہے جہاں پر کہ لوگ جو ہے وہ پانی حاصل کرنے کے لیے جاتے ہوں۔ اب اگر ہم اصطلاح میں دیکھیں یعنی اسلام میں کہ اس کے کیا معنی ہے شریعت کے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یعنی طریقے، قواعد اور ضوابط، ایک طریقے جو ہمیں دیے گئے ہیں زندگی گزارنے کے لیے۔ اب یہ جو طریقے یا پھر جو ضابطے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے دیے گئے ہیں، جو قانون ہمیں زندگی گزارنے کے لیے دیا گیا ہے، اس کو شریعت کیوں کہا گیا؟ اگر ہم اس کے لغوی معنی دیکھیں تو کیا ہے کہ پانی کی جگہ جہاں پر کہ لوگ پانی حاصل کرنے کے لیے جائیں۔ اصل میں تو جو لغوی معنی ہے وہ کیا ہے؟ پانی کی جگہ جہاں پر کہ لوگ پانی حاصل کرنے کے لیے جائیں۔ اور جبکہ اسلام میں ہم دیکھیں شریعت کے کیا معنی ہے کہ وہ قوانین اور ضابطے جو ہمیں زندگی گزارنے کے لیے دیے گئے ہیں۔ تو پانی کی جگہ اور قوانین کا آپس میں کیا تعلق ہے کہ ایکچولی ہے کیا کہ شریعت کے ذریعے سے جو قوانین اور ضابطے ہمیں دیے گئے ہیں وہ ایکچولی کیا ہیں؟ سورس آف لائف ہیں۔ وہ سورس آف لائف ہے۔ جس طرح سے یعنی لغت میں معنی دیکھیں کہ وہ پانی کی جگہ، تو پانی بھی کیا ہے؟ زندگی کا سائن ہے، پانی سے زندگی ہے۔ تو اسی طرح یہ جو قوانین اور ضابطے اور جو احکامات ہمیں دیے گئے ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ انسانوں کو لائف دیتے ہیں، بیسیکلی زندگی دیتے ہیں۔ اور کون سی زندگی دیتے ہیں؟ جو ان کی اٹرنل لائف ہے۔ تو بیسیکلی شریعت جو ہے یہ جس طرح سے پانی سورس آف لائف ہے، اسی طرح شریعت کے جو لاز ہیں یہ انسانوں کی اخروی زندگی کے لیے ہیں، کہ ان کو کون سی زندگی یہ پرووائڈ کرتے ہیں؟ جو کہ ان کی اٹرنل لائف ہے، جو ان کی دائمی زندگی ہے۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو یعنی دین کے معاملے میں ایک کھلا، واضح، کلیئر ایک راستہ دے دیا ہے۔ یعنی ایک راستہ ہم نے پرووائڈ کر دیا ہے چلنے کے لیے، مینز کے جو ہے واضح قوانین، ضابطے، احکامات ہم نے آپ کو دے دیے ہیں۔ اب آپ کا کرنے کا کام کیا ہے؟ فَاتَّبِعْهَا، اس شریعت کی، ان قوانین کی، ان ضابطوں کی، ان احکامات کی، فَاتَّبِعْهَا، ان کی پیروی کی جائے، ان کو فالو کیا جائے۔ اور کیا نہ کیا جائے؟ ہمیں فالو کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے فالو کیا کرنا ہے، کہ جو احکامات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں جو احکامات اور جو قوانین، جو حدیں ہمیں بتائی ہیں زندگی گزارنے کے لیے، ان کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ اور کیا نہیں کرنا؟ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ جو لوگ نہیں جانتے
ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ اور کیوں نہیں کرنی یہ بھی ساتھ میں بتایا جا رہا ہے، کیونکہ اگر ایسا کرو گے، یعنی جو دوسرے لوگ جن کو علم نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ کو تو ہم نے شریعت دے دی، دین کے معاملات آپ پر کلیئر کر دیے، آپ کو بتا دیا، آپ کو علم دے دیا کہ آپ کو زندگی کیسے گزارنی ہے، تو وہ لوگ جو کہ نہیں جانتے ان کی خواہشات کی پیروی آپ نے نہیں کرنی، ان کے پیچھے پیچھے نہیں چلنا۔ کیوں؟ کیونکہ ہے کیا کہ وہ آپ کے قطن بھی کام نہیں آنے والے اللہ کے مقابلے میں، کیونکہ ایک طرف اللہ کا قانون ہے، ایک طرف اللہ کے احکامات ہیں، اور دوسری طرف لوگوں کی خواہشات ہیں۔ آبویسلی اگر اللہ کے احکامات کے مقابلے میں انسان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرے گا، تو لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنا اللہ کے مقابلے میں قطن بھی کام نہیں آنے لگا۔ یہ چیز جو ہے انسان کے قطن بھی کام نہیں آئے گی۔ اور یہاں جو ہے جیسے کہ خواہشات کی بات ہو رہی ہے، خواہشات کیا ہوتی ہیں بیسیکلی؟ یعنی خواہشات جو ہے نا انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی۔ جب انسان یعنی خواہشات کا بندہ بن جاتا ہے تو اٹ مینز کیا ہے کہ پھر جو ہے یعنی اس کو یہ کیا ہے کہ ہم اس کو یعنی چھوٹی سی اگزامپل سے دیکھ لیتے ہیں کہ جب آپ صرف اپنے نفس کی ماننا شروع کر دیں، صرف اپنے نفس کی ماننا شروع کر دیں اور عقل کو بالکل پیچھے ڈال دیں اور کہیں کہ بس جو میرا دل چاہتا ہے میں وہی کروں، تو اس کا اینڈ کہاں ہونے والا ہے؟ یعنی آبویسلی کیا ہوگا کہ انسان جو ہے وہ خسارے میں جائے گا، کوئی نہ کوئی نقصان جو ہے اس کو، کیونکہ نفس تو جو ہے نا جسے کہہ لیں کہ ایک بے لگام گھوڑا ہے، آپ جو ہے جتنا اس کو چھوڑتے جائیں گے یہ اتنا ہی بے لگام ہوتا جاتا ہے، اور ایونچولی انسان کو جو ہے وہ گڑھے میں جا کر ڈال دیتا ہے۔ اور احوا جو ہے نا یہ بیسیکلی ہوا سے ہے، اور ہوا کیا ہوتا ہے؟ بلندی سے نیچے کی طرف گرنا، اونچائی سے پستی کی طرف آ جانا۔ تو خواہشات بھی انسان کو کیا کرتی ہیں؟ پستی کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو یہاں جو ہے یعنی ہمیں ایک چیز نصیحت کی جا رہی ہے کہ ہمیں لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، خاص طور پہ لا یعلمون، جو جانتے نہیں ہیں، مینز جو آلریڈی گمراہ ہیں، جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو اصل سے ہٹے ہوئے ہیں، ان کی خواہشات کے پیچھے آپ کو نہیں چلنا۔ اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں، اب پہلے تو یہاں پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ ثم جعلناک، کہ آپ کو ہم نے یہ شریعت ایک کھلا راستہ دین کے معاملے میں دیا ہے، اس کی پیروی کرو، اور جو لوگ نہیں جانتے ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ تو اس چیز کو اگر ہم دیکھیں کہ مکہ میں بھی مشرکین مکہ نے بہت بار کوشش کی نعوذ باللہ کسی طرح آصف وسلم کو اپنے پیچھے لگانے کی، اور اس میں کیا تھا کہ مختلف چیزیں آفر کی گئیں، کبھی کس طرح سے یعنی پیسے کی آفر کی گئی، سرداری کی آفر کی گئی، اور شادی کی آفر کی گئی کہ اچھا جس بھی عورت سے چاہے ہم آپ کا نکاح کرا دیتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو ہم سب آپ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں، دولت اگر چاہتے ہیں تو دولت کا ڈھیر جو ہے آپ کے سامنے لگا دیتے ہیں۔ تو یعنی انہوں نے مشرکین مکہ نے بھی اپنی خواہشات تھی نا ان کی، مشکین مکہ کیا تھے؟ یہ ان کی اپنی خواہشات تھیں کہ مال کا ہونا، دولت کا ہونا، سرداری کا ہونا۔ تو وہ کیا چاہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دین کو چھوڑ دیں، توحید کو چھوڑ دیں، اور ان کی خواہشات کے پیچھے پیچھے چل پڑیں، جو ان کی خواہشات ہیں ان کو لے لیں۔ ان کی خواہش کیا تھی کہ یہ مال اسباب لے کر بس بت پرستی میں جو ہے وہ انوالو ہو جائیں، نعوذ باللہ۔ تو پھر کیا ہے کہ یعنی وہاں پر مکہ میں بھی مشرکین مکہ نے اس طرح سے کوشش کی، اور یہود نے مدینہ میں جو ہے یعنی اس طرح سے کرنے کی کوشش کی۔ تو یہاں جو ہے ایک طرح سے بہت کلیئرلی یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں یہ لوگ قطعاً بھی کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ یعنی بیسیکلی اگر انسان جو ہے اللہ کے مقابلے میں انسان کی جو ہے وہ فرما برداری کرتا ہے، یعنی کسی بھی انسان کی بات کو مانتا ہے اور اس کے مقابلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، تو ایسے میں کیا ہے کہ یہ چیز اس کے قطن بھی کام نہیں آنے لگی، کیونکہ جو ظلم کرتا ہے وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، کہ جو ظلم کرتا ہے، ظلم کیا کر رہا ہے انسان کہ اللہ کے مقابلے میں لوگوں کے پیچھے چل رہا ہے۔ تو ایسے میں یہ ظالم لوگ جو ہیں
یہ ظالم ہی ظالم آپس میں کیا ہے، ایک دوسرے کے سپورٹر ہیں، یہی ایک دوسرے کی حمایت کر سکتے ہیں، یہی ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف کیا ہے، واللہ ولی المتقین، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے، جو متقین ہیں، جو پرہیزگار ہیں، ان کا ولی ہے، ان کا دوست ہے، ان کا جو ہے بیسیکلی کیا ہے کہ ان کا حمایتی ہے۔ تو اب اللہ کے مقابلے میں یہ دوسرے لوگ آپس میں جتنی بھی ایک دوسرے کی حمایت کر دیں، کوئی بھی چیز ان کے کچھ بھی کام نہیں آنے لگی۔ اور پھر کیا ہے، یعنی اب یہاں سے ہمیں جو ہے نا ایک اور بہت امپورٹنٹ بات پتہ چل رہی ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کا ذکر پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا، اور لیکن اس کے باوجود بھی کیا تھا، وہ بغی میں پڑ گئے، مخالفت میں پڑ گئے اور ڈیوائیڈ ہو گئے۔ اور یہ چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ اور وجہ کیا تھی، یعنی بغیم ضد تھی، تکبر تھا، پرائڈ تھا، اور یہ جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا ہے، یہ جو اپنے آپ کو یعنی بڑا سمجھنا، یہ انسان کو جو ہے نا صحیح بات سے بہت دور کر دیتا ہے، صحیح بات سے بہت دور کر دیتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے بنی اسرائیل کے معاملے میں دیکھا کہ ان کے پاس نالج تھا، لیکن کیا ہے کہ صرف نالج کا ہونا، صرف علم کا ہونا انسان کے لیے کافی نہیں ہے۔ کیونکہ کیا ہے کہ اگر صرف نالج ہی ہے تو وہ اس کو فائدہ نہیں دیتا جب تک کہ علم کے ساتھ انسان میں انکساری اور عاجزی نہ ہو۔ ہوتا کیا ہے کہ جیسے جیسے انسان کے پاس کسی بھی چیز کو دیکھ لیں، کوئی بھی کوئی بھی نالج ہو، کوئی بھی علم ہو، جیسے جیسے انسان اس میں بڑھتا جاتا ہے، جیسے جیسے وہ اس کو زیادہ حاصل کرتا جاتا ہے، تو ایک طرح سے وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اور دنیاوی جو علم ہے، ہو سکتا ہے کہ میں بھی اس میں اگر انسان کے پاس کوئی دنیاوی علم ہے اور اس میں وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ بھی رہا ہے تو شاید وہ اس کو نقصان نہ دے۔ لیکن جب معاملہ دین کا ہوتا ہے، اور اگر انسان کے پاس دین کا علم ہے، اور جیسے جیسے وہ دین کا علم اس کا بڑھتا جاتا ہے اور اس معاملے میں وہ یعنی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، تو یہ چیز جو ہے نا اس کے لیے بہت خطرناک بن جاتی ہے۔ یہ چیز اس کے لیے بہت خطرناک بن جاتی ہے کہ ایک طرف اس کے پاس علم ہے، اور علم کے ساتھ ساتھ اس کے پاس کیا ہے، علم کی بنیاد پر تکبر میں بھی مبتلا ہے۔ تو یہ چیز اس کے لیے بہت خطرناک بن جاتی ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا کہ ان کے پاس علم تھا، لیکن علم کے ساتھ کیا تھا، تکبر بھی تھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھا، اور یہی وہ بڑائی تھی، تکبر تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر دیا۔ تو یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے کہ خالی صرف جان لینا، انفارمیشن لے لینا، علم کا حاصل کر لینا کافی نہیں ہے، جب تک کہ انسان یعنی وہ علم بیکار ہے کہ جو انسان کے اندر خشیت کو پیدا نہ کرے، جو انسان کے اندر عاجزی اور انکساری کو پیدا نہ کر سکے۔ کیونکہ جب انسان کے پاس علم ہوتا ہے اور علم کے ساتھ جو ہے وہ یعنی انکساری آ جاتی ہے، تو وہ بندہ جو ہے نا بہت اوپن ہوتا ہے، جہاں سے اس کو صحیح بات پتہ چلے گی وہ فوراً اس کو قبول کر لے گا، جہاں اسے پتہ چلے گا، جہاں اس کی غلطی اس کو بتائی جائے گی، وہ فوراً اس کو قبول کر لے گا۔ یہ انکساری کا فائدہ ہوتا ہے، یہ خشیت کا فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر انسان تکبر میں ہے، جانتا ہے، تو پھر کیا ہوگا، اسے لگے گا کہ نہیں نہیں، فلاں کون ہوتا ہے مجھے بتانے والا، میں تو خود بہت جانتا ہوں۔ یعنی کوئی اس کو صحیح بات بھی بتائے گا تو اس کا آگے سے رویہ کیا ہوگا کہ میں تو خود بہت جانتا ہوں، فلاں کی کیا جرت کہ مجھے کوئی بتائے۔ اور اسی طرح جب اس کی کمی اس کو بتائی جائے گی تو بھی اس کو یعنی وہ قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ لیسن ہے کہ علم کے ساتھ عاجزی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ علم جو ہے، اور یہ صحیح علم کی نشانی ہے، یہ اصل علم کی نشانی ہے کہ سچ مچ میں علم انسان کے اندر ہے، اس کے اندر، اس کے دل کے اندر اترا ہوا ہے۔ اگر علم کے ساتھ یعنی تکبر ہے تو سمجھے بس اس کا سپرفیشل، اوپر اوپر کا علم ہے، وہ علم اس کی صرف یعنی نالج کی حد تک ہے، وہ بس ایک انفارمیشن ہے جو اس کے پاس ہے۔ لیکن اصل علم کیا ہے کہ جو اس کے دل کے اندر اترا ہوا ہے، تو وہ کہاں سے پتہ چلے گا، کہاں سے ریفلیکٹ ہوگا، جب اس میں خشیت آ جائے گی، جب اس میں عاجزی اور انکساری آ جائے گی۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جیسے جیسے انسان اپنے رب کے احکامات کو جانتا ہے، اس کا نالج اس کے پاس آتا ہے، تو یہ خشیت اور انکساری ہے
کہ ویسے 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 وہ اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالتا جاتا ہے۔ اسی لیے سبحان اللہ کیا ہوتا ہے کہ علم جو ہے انسان کو بیسیکلی یہ ٹرانسفارم کر دیتا ہے، یہ بالکل ایک یعنی چینج پرسنالٹی جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے۔ لیکن اگر انسان جان بھی رہا ہے، علم بھی ہے، اور وہ وہیں کا وہیں ہے، جیسا وہ پہلے تھا وہ ویسے کا ویسے ہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ علم جو ہے وہ تکبر کے ساتھ اس کے اندر انٹر ہوا ہوا ہے۔ وہ علم جو ہے خشیت اور انکساری کے ساتھ نہیں، کیونکہ علم خشیت کیا ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جیسا علم ہے، جو نالج ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو چینج کر لو۔ اگر چینج نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تکبر ہے۔ وہ علم کیا ہے؟ وہ سپرفیشل ہے، وہ جسٹ انفارمیشن ہے، پیس آف انفارمیشن ہے جو کہ بس کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن اصل کیا ہے جو انسان کو فائدہ دینے والی چیز ہے؟ علم کے ساتھ خشیت کا ہونا، علم کے ساتھ انکساری کا ہونا۔ تو یہی چیز ہے جو کہ یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ علم کے ساتھ، یعنی پہلی جو قوم تھی بنی اسرائیل، ان کے پاس علم تو تھا لیکن بغیم بینہم، آپس کی ضد تھی جس کی وجہ سے وہ حق سے جو ہے وہ پیچھے رہ گئے۔ اور پھر کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ ہادا، یہ یعنی قرآن، بصائر دانائی کی باتیں ہیں، للناسی لوگوں کے لیے، وہدن اور ہدایت، ورحمتن اور رحمت، لقومی یوقنون ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ کیا ہے؟ یہ بصائر ہے، یہ دانائی کی باتیں ہیں، للناسی لوگوں کے لیے۔ اب یہاں پہ بھی نہ دیکھیں کتنا یعنی سبحان اللہ، قرآن قرآن ہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہی ہے کہ اتنی خوبصورتی سے بات کو کہا جاتا ہے کہ سبحان اللہ، کہ یہ قرآن اپنے آپ میں کیا ہے کہ یہ دانائی کی باتیں ہیں، اور یہ جو دانائی کی حکمت کی باتیں ہیں، للناسی، یہ تمام لوگوں کے لیے ہیں۔ اس میں جو وزڈم ہے، جو دانائی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تمام لوگوں کے لیے اوپن ہے، تمام لوگ جو ہیں یعنی ہر ایک کے لیے اوپن ہے۔ پھر آگے کیا ہے؟ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، لیکن ہدایت اور رحمت کا یہ سبب کن کے لیے بنے گا؟ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، جو یقین رکھیں گے۔ یعنی بیسیکلی یہ قرآن جو ہے بصائر، اس میں دانائی کی باتیں ہیں، اور یہ دانائی کی باتیں، یہ انفارمیشن، یہ ہر کوئی لے سکتا ہے، للناس، تمام لوگوں کے لیے ہیں۔ جو کوئی چاہے اس میں سے جیسی بھی انفارمیشن چاہتا ہے وہ لے سکتا ہے، وہ اس دانائی کو، اس وزڈم کو لے سکتا ہے۔ لیکن یہ ہدایت اور رحمت کا سبب صرف ان لوگوں کے لیے بنے گی، یوقنون، جو یقین رکھتے ہیں۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ وہی بات ہے کہ علم صرف علم کی حد تک اگر رہ جاتا ہے تو وہ بیکار ہے، جب تک کہ وہ عمل میں نہیں آتا۔ تو یہ دانائی کی باتیں سن سن کے انسان ان کو جتنے بھی رٹے لگا لے، جتنا بھی ان کو محفوظ کر لے، جتنا بھی کہیں لکھ لکھ کر رکھ لے، اپنے دماغ میں محفوظ کر لے، جب تک کہ وہ ان پر عمل نہیں کرے گا تب تک یہ ان کے لیے سورس آف گائیڈنس نہیں بنے گی۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لی، اور جب وہ ان کو یعنی اپنے لیے رہنمائی کا ذریعہ نہیں بنائے گا تو آبویسلی رحمت کا ذریعہ بھی نہیں بنے گی۔ جو انسان ان بصائر کو، ان دانائی کی باتوں کو قرآن سے لے لیتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے کہ ان کو اپنے لیے ایک گائیڈ لائن رکھتا ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارتا ہے، اسی کے اکارڈنگ یعنی اس چیز کو فالو کرتے کرتے وہ اسی کی گائیڈنس میں جو اپنی زندگی گزارتا ہے، تو ایونچولی کیا ہے؟ یہی چیز، یہ قرآن اس کے لیے رحمتن، رحمت کا سبب بن جاتی ہے۔ اور رحمت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا، اس کی جنت، اس کی خوشنودی۔ لیکن یہ کن کے لیے؟ لقومی یوقنون، جو اس دانائی کی باتوں پر یقین بھی رکھتے ہوں گے۔ اور یقین بھی بڑی پیاری چیز ہے، یعنی یقین کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی عقل اور ارادے کو کنٹرول کر لے۔ کسی بھی چیز پر یقین آپ کب کہیں گے کہ مجھے اس بات پر یقین ہے؟ کہ جب وہ جس چیز پر یقین ہے وہ آپ کی جو کیفیت ہے، وہ کیفیت آپ کی عقل اور آپ کے ارادے کو بھی کنٹرول کر لیتی ہے۔ تو آبویسلی یعنی قرآن میں دانائی کی باتیں ہیں، کھلم کھلا یعنی بہت بصیرت کی باتیں ہیں، تو یقین ہوگا تو ہی انسان ان دانائی کی باتوں کو اپنائے گا۔
اگر یقین نہ ہو تو پھر آپ اپنا نہیں سکتے. اور یقین کیسا ہے؟ جو آپ کے عقل اور آپ کے ارادے کو کنٹرول کر لے. فار ایگزامپل کہیں پر آپ کو لگ رہا ہے کہ جھوٹ بولنے میں میری جان چھوٹ جائے گی، جھوٹ بولنے میں آسانی ہے، جھوٹ بولنے میں فائدہ ہے، لیکن دانائی کی بات کیا ہے؟ سچ بولا جائے. اب یہ دانائی کی بات پر جو یقین کی کیفیت ہے وہی اس چیز سے فائدہ اٹھائے گا، وہی اس کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنے گی جس کے پاس یقین ہے. یقین کیا ہے؟ کہ عقل بتا رہی ہے، کہ عقل دماغ کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں، جو ہے نا اس وقت جھوٹ بولنا ہی جان بچانے کے لیے بہترین ہے، اس لیے جھوٹ بولا جائے. لیکن یقین آپ کی عقل کو قابو کرتا ہے کہ نہیں، جھوٹ کبھی فائدہ نہیں دیتا. یہ وہ یقین ہے، آپ کی عقل کو کنٹرول کرے گا کہ نہیں. یقین کیا ہے؟ کہ جھوٹ کبھی فائدہ نہیں دے گا. عقل کہہ رہی ہے جھوٹ بول کے اپنی جان چھڑا لو، جان خلاصی کر لو. یقین کیا کہے گا؟ کہ نہیں، جھوٹ جو ہے یہ کبھی فائدہ نہیں دے گا. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ارادے کو بھی، ارادے کو بھی کنٹرول کر لے. آپ ارادہ کریں گے جھوٹ بولنے کا، لیکن یقین جو ہے آپ کو یہ کام نہیں کرنے دے گا. تو بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہادہ بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون، کہ یہ قرآن دانائی کی باتیں ہیں، للناسی تمام لوگوں کے لیے، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لیکن یہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ یقین رکھتے ہیں. تو انشاءاللہ بہت بہت ہی امپورٹنٹ لیسن ہے کہ الحمدللہ ہم جو ہے مسلمان ہیں اور اس چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ دانائی پر مبنی ہیں، اور ان میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ کچھ لمحات زندگی میں ایسے آئیں، کچھ موقع ایسے آئیں، کچھ سچویشن ایسی بنے کہ انسان کو لگے کہ اللہ کے حکم میں ہمیں نقصان نظر آ رہا ہے، لیکن یقین کیا ہونا چاہیے؟ جو آپ کی عقل اور آپ کے ارادے کو قابو میں کر لے اور وہ کر جائے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے. پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ کیا حسب الذین، خیال کرتے ہیں وہ لوگ، اجترحوا، کہ جو کماتے ہیں، یعنی کرتے ہیں یا کماتے ہیں، السیئاتی، برائیاں. یعنی کیا ہے؟ کہ وہ لوگ جو کہ کیا کرتے ہیں کہ برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں. وہ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا وہ لوگ، یعنی ان کا یہ خیال ہے کہ جو لوگ یعنی برائیاں کرتے ہیں ان کا یہ خیال ہے، کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں، کیا گمان کرتے ہیں کہ ان نجعلہم، کہ ہم کر دیں گے ان کو، یعنی وہ لوگ جو کہ برائیاں کرتے ہیں، کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں کی مانے جو کہ ایمان لائے اور عمل صالح کیے. اب یہاں ایک بڑا ہی زبردست قسم کا کمپیرزن ہے جو کہ عقل پر مبنی ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ برے کام کرتے ہیں، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو، یعنی برائی کرنے والوں کو، اور جو لوگ ایمان لا کر عمل صالح کرتے رہے ہیں، ان دونوں کو برابر کر دیں گے؟ یعنی ان کا انجام ایک جیسا ہو جائے گا؟ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہ برائی کرتے ہیں اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہ ایمان لائے اور عمل صالح کیے. تو یہ جو برائی کرنے والے لوگ ہیں، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے اور برے لوگوں کا، نیکی اور بدی کا انجام ایک جیسا کر دیں گے؟ سواء، یکساں، محیاہم، جینا ان کا، ومماتہم، اور مرنا ان کا، یعنی زندگی اور موت ان کی یکساں ہوگی. یعنی بیسیکلی مر گئے، ایک نیک انسان بھی مر گیا، ایک بد انسان بھی مر گیا، تو اس کا مطلب ہے بس مرنے کے بعد، یعنی زندگی میں تو دونوں کے عمل ڈیفرنٹ تھے، دونوں کا ٹوٹل ڈیفرنٹ رویہ تھا، لیکن مرنے کے بعد یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ نیک انسان مر گیا، بد انسان مر گیا، تو دونوں برابر ہو گئے، دونوں کا انجام ایک جیسا ہو گیا. کیا انجام ہو گیا؟ مر کر مٹی ہو گئے، ختم ہو گئے. ساء ما یحکمون، کتنا بیکار، کس قدر برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں، کس قدر بری سوچ ہے، کس قدر غلط سوچ ہے جو یہ سوچتے ہیں کہ دو مختلف چیزیں ہوں اور ان کا انجام ایک جیسا ہو جائے. یعنی یہ کسی بھی طرح سے انسان کی عقل بھی اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ ہاؤ کم کہ دو لوگ یعنی ڈفرینٹ طریقے سے زندگی گزار رہے ہوں، اور وہ کیا ہوں کہ ان کی آخرت، یعنی ان کا انجام بھی ایک جیسا ہو جائے.
یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ ہم یہ تو نہیں دیکھتے کہ بھی اچھا، یعنی دنیا میں ہم کبھی بھی اس چیز کو، یعنی عقل کو ہی دیکھیں کہ اگر انسان تھوڑی سی عقل بھی استعمال کرے کہ دنیا میں ہماری عقل اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہوں تو ان کا رزلٹ بھی ڈفرینٹ ہی آتا ہے، آتا بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ ہم یہ ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں اور اس چیز کو آبزرو بھی کرتے ہیں۔ دو چیزیں مختلف ہوتی ہیں، دونوں کی اینڈنگز بھی ڈفرینٹ ہوتی ہیں، کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ دو مختلف چیزوں کا انجام ایک ہی جیسا ہو جائے۔ جس نے جیسا کیا ہوتا ہے، یعنی ہر معاملے میں کوئی بھی چیز ہو، یعنی کوئی کسی معاملے میں جتنی محنت کر رہا ہوتا ہے، کوئی محنت نہیں کر رہا ہوتا، جو محنت کر رہا ہوتا ہے اس کو پھل مل جاتا ہے، اس کا انجام ڈفرینٹ ہوتا ہے، جو نہیں کرتا اس کے مطابق ملتا ہے، جس نے جو جیسا جتنا کیا ہوتا ہے اسی کے مطابق اینڈنگز بھی ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ بہت ہی، یعنی اور ہم اس چیز کو ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں، یعنی اس چیز کا تقاضا بھی کرتے ہیں، مانتے بھی ہیں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ لیکن کیا ہے کہ جب معاملہ اس بات کا آتا ہے کہ انسان جو ہے، ایک طرف وہ انسان ہے جو کہ فرما برداری پر مبنی زندگی گزار رہا ہے، اور دوسری طرف وہ انسان ہے جو کہ نافرمانی پر زندگی گزار رہا ہے، تو نافرمان کیا سمجھتا ہے، کیا گمان کرتا ہے کہ دونوں کا انجام ایک ہی جیسا ہو جائے گا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، یعنی بہت ہی، جسے کہہ لیں کہ برا فیصلہ ہے جو کہ وہ کرتے ہیں۔ اسی طرح کی یعنی آیت جو ہے ہمیں پتہ چلتی ہے سورہ قلم آیت 35 میں بھی، افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ کیا ہم جو ہے آ، مسلمانوں کو، یعنی فرما برداروں کو، کیا ہم فرما برداروں کو مجرمین کی طرح کر دیں گے؟ جو مجرم لوگ ہیں، گناہگار لوگ ہیں، ما لکم what's wrong with you، یعنی کیا ہو گیا تمہیں، کیف تحکمون، کیسا سا تم فیصلہ کرتے ہو؟ اور اسی طرح سورہ صاد آیا 28 میں بھی آتا ہے، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کہ ہم، یعنی تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم جو ہے، جو ایمان لائے، جو عمل صالح کیے، ان کو ہم جو زمین میں فساد کرتے ہیں، یعنی جو شر پھیلاتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، کہ ان کی طرح کر دیں گے، یعنی انجام دونوں کا ایک جیسا ہو جائے گا؟ ام نجعل المتقین کالفجار، یعنی جو فجار ہیں ان کو ہم، متقین اور فجار جو ہیں، دونوں کو ایک جیسا کر دیں گے؟ یعنی ایسا ممکن نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ایسا نہیں ہونے لگا۔ اور یہ چیز ہم یہاں اس دنیا میں بھی آبزرو نہیں کرتے، نہ ہی ہماری عقل اس چیز کو مانتی ہے، قبول کرتی ہے، اور یہی بات جو ہے آخرت کی زندگی کے لیے بھی ہے۔ اور یہ بہت بڑی دلیل ہے اس بات پر کہ انسان جو ہے، یعنی انسان کو اٹھایا جائے گا، انسان کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا، کیونکہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے نا، کہ ہم تو یہی چاہتے ہیں نا کہ جس نے غلط کیا تو غلط کی سزا اس کو ملنی چاہیے، جو صحیح کر رہا ہے تو اس کو بدلہ ملنا چاہیے۔ دنیا میں بھی جو کوئی اچھا کام کرتا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی اپریسیشن ہونی چاہیے، اس کو سراہنا چاہیے، اس کو اس کا صلہ ملنا چاہیے، جس نے کوئی اچھا کام کیا ہے۔ اور جس نے غلط کام کیا ہے، تو جس نے کوئی زیادتی کی ہے، کسی کی حق تلفی کی ہے، تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ اس کو اس کا بدلہ ملنا چاہیے، اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ لیکن کیا ہے کہ دنیا میں سم ٹائمز، یعنی جتنا بھی آپ کوشش کر لیں، آپ اس چیز کو 100% نہیں کر سکتے۔ یعنی ایسا ممکن نہیں ہے کہ دنیا میں کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو تو آپ 100%، جسے کہہ لیں کہ پرفیکٹ جو جسٹس ہے اس کو اسٹیبلش نہیں کر سکتے، جتنا بھی بہت اچھا قانون ہو، جو بھی ہو، لیکن آپ جو ہے نا، جسے کہہ لیں کہ پورا پورا انصاف جو ہے نا اس دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ اور یعنی پوری کوشش کے باوجود بھی جو پرفیکٹ جسٹس ہے اس کو اسٹیبلش نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسری طرف حالات کیا ہیں کہ ہوتا بھی نہیں ہے، یعنی ہم بہت دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہوتی ہے، اور کوئی وہاں پر پوچھنے والا نہیں ہے، کچھ دیکھنے والا نہیں ہے۔ تو یعنی لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ ایسی ناانصافی کیوں؟ یعنی یہ تو بہت غلط بات ہے کہ کسی جگہ پر انسانوں کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہو، ان کی حق تلفی ہو رہی ہو، اور ان کو انصاف نہ دلوایا جائے، اور وہ اس دنیا سے بغیر انصاف ہی کے واپس چلے جائیں۔
یعنی یہ چیز انسان کی عقل جو ہے اس چیز کو قبول نہیں کرتی. تو یہی وہ چیز ہے، بہت بڑی دلیل ہے کہ چونکہ اس دنیا میں انصاف کو مکمل قائم نہیں کیا جا سکتا، اور یہ کہ بہت سارے لوگ جو ہیں بغیر یعنی نا انصافی کے ساتھ ہی اس دنیا سے چلے جائیں گے، تو یہ ڈیمانڈ کرتا ہے اس چیز کو کہ کوئی ایسا دن ہونا چاہیے، کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ جہاں پر لوگوں کو مکمل انصاف ملے. اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کے لیے آخرت کا دن رکھ دیا گیا، جس کے لیے آخرت کا دن رکھ دیا گیا کہ اس دن جو ہے پرفیکٹ جسٹس جو ہے اس کو اسٹیبلش کیا جائے گا. یعنی دنیا میں دیکھیں کہ اگر ایک انسان نے 10 لوگوں کو قتل کیا ہو، 10 لوگوں کو قتل کیا ہو، تو اب کیسے آپ کہیں کہ اچھا بھی ہم نے انصاف کر دیا، اس کو جو ہے سزائے موت ہو گئی؟ یہ انصاف نہیں ہے. اس نے 10 جانیں لیں، 10 جانوں کے بدلے میں صرف ایک جان گئی. یہ تو انصاف نہیں ہے. 10 جانوں کے بدلے میں اسے 10 بار موت میں سے گزرنا چاہیے. جس انسان نے 10 لوگوں کو قتل کیا تو اسے صرف ایک بار موت کا مزہ نہیں چکھنا چاہیے، اسے 10 بار موت کا مزہ چکھنا چاہیے. یہ ہے انصاف. تو لیکن یہ دنیا میں پاسبل نہیں ہے، یہاں ہم ایسا نہیں کر سکتے. 10 لوگوں کو قتل کر دے، 100 کو قتل کر دے، لاکھ کو قتل کر دے، ایک انسان اگر کر رہا ہے تو وہ ایک ہی بار اس کو آپ سزا دیں گے، ایک ہی بار اس کو موت دے سکتے ہیں. تو بیسیکلی یہاں پر پاسبل نہیں ہے. دوسری سچویشن کیا ہے؟ یعنی ایک تو پرفیکٹ اسٹیبلش جو ہے یہاں پر ممکن نہیں ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ چیز نظر آئے گی کہ انصاف ہونے کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ جو مظلوم تھا ابھی بھی اس کے ساتھ وہ جو زیادتی کے ایلیمنٹس ہیں وہ رہ جاتے ہیں. انصاف ملنے کے باوجود بہت ساری چیزیں مظلوم کے ساتھ ایسی لگ کر رہ جائیں گی جو کہ سٹل کیا ہیں، اس کی یعنی پتہ دیں گی کہ ہاں اس کے ساتھ جو ہے وہ ظلم ہوا تھا. اور اسی طرح دوسری بات کیا ہے کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اچھا لوگ جو ہیں یعنی ظلم کرتے ہیں، لیکن اپنی دولت کی بنیاد پر، مال کی بنیاد پر، اپنی اتھارٹی کی بنیاد پر ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. اور فار ایگزامپل یعنی لوگ جو ہے چوری کرتے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک شخص اٹھے اور رات کو چوری کرے اور ایک رات میں اتنا مال بنا لے جتنا کہ ایک انسان جو ہے ساری زندگی محنت کر کر کے حلال کی کمائی سے کماتا ہے، ایک چور جو ہے ایک رات میں اتنا کما لے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں اس چیز کو یعنی لے کر آتی ہیں انسان کے دماغ میں. ایک عقل مند اور باشعور انسان اس بات کو سوچتا ہے، دنیا میں جو کچھ وقوع پذیر ہو رہا ہوتا ہے، جو بھی واقعات چل رہے ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر اور پھر جب وہ کائنات پر غور کرتا ہے کہ ہر چیز کتنے زبردست ویل بیلنسڈ وے میں ہے، تو اس چیز کا وہ مطالبہ کرتا ہے کہ یہ دنیا کا سیٹ اپ جیسے بنایا گیا ہے اور اس کے بعد جو انسانوں کے ساتھ جو کچھ اس کائنات میں اس دنیا میں ہو رہا ہے، تو یہ اس کی اینڈنگ ایسے نہیں ہو جانی چاہیے کہ سارے لوگ مر کر مٹ جائیں. ایسے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیا ہے کہ جو کوشش کے ساتھ اچھا بن رہا ہے اس کو اس کی اچھائی کا بدلہ ملنا چاہیے، اور جو کوشش کے ساتھ برا بن رہا ہے اس کو اس کی برائی کا بدلہ ملنا چاہیے. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہر انسان کو اس کی اچھائی کا بدلہ نہیں ملتا، اور جو برا کر رہا ہوتا ہے اس کو اس کی برائی کا انجام یہاں نہیں ملتا. تو یہ ساری چیزیں اس بات پر بہت بڑی دلیل ہے. انسان کی عقل اس چیز کو ڈیمانڈ کرتی ہے کہ انصاف ہونا چاہیے. اور یہ انصاف کب ہوگا؟ جو کہ ہمیں بتایا گیا کہ انسانوں کو اٹھایا جائے گا اور پھر اس کے مطابق جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے وہاں اس جو ہے اس دن یعنی روز قیامت جو ہے ان کو ان کے عمل کے مطابق جو ہے ان کو جزا اور سزا جو ہے وہ دی جائے گی. تو بیسیکلی کیا ہے کہ انصاف کا دن ہے، جو کہ اور یہی چیز آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکسٹ آئے میں بتا رہے ہیں کہ پیچھے یعنی لوگوں کا جو گمان ہے، لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اچھا برے یعنی بدی اور نیکی بس مر کر جو ہے مٹ جائیں، مٹی ہو جائیں، بس یہی صحیح ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. یعنی حکمت کے ساتھ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے. اور کیا ہے کہ تدبیر کے ساتھ، حق کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ، اور کسی آبجیکٹو کے ساتھ، کسی پرپس کے تحت جو ہے
اس کائنات کی تخلیق کی گئی ہے، اور اس کائنات میں کائنات کی چیزیں بھی ہیں اور انسان بھی شامل ہے۔ ہر چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالحق کی، یعنی امیجن کہ آپ یہ سوچیں کہ جب انسان کائنات پر غور کرتا ہے تو وہ اس چیز کو قبول کرتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، وہ اس چیز کو قبول کرتا ہے کہ بنانے والے نے بہت سمجھداری کے ساتھ، یعنی ہر چیز آپ کو پرفیکٹ نظر آئے گی، ہر چیز بہترین نظر آئے گی اور پرپس کے ساتھ نظر آئے گی۔ تو پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ ہاؤ کم کہ انسان کیسے پرپز لیس ہو گیا، انسان کیسے ایسے ہی یوز لیس، یوں ہی بیکار میں باطل میں جو ہے پیدا ہو گیا اور اس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمام کائنات جو ہے یہ کیا ہے، پرپز کے ساتھ اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ اور پرپز کیا ہے؟ وَلِتُجْزَىٰ، تاکہ بدلہ دیا جائے۔ کائنات کی تخلیق کا ہمیں یہاں پر مقصد بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیوں تخلیق کیا، یہ تمام چیزیں کیوں پیدا کی گئیں، یعنی یہ جو زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کریٹ کی ہے، دنیاوی زندگی، اس کو کیوں بنایا گیا؟ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے اعمال کا جو اس نے کمائے اس کا بدلہ دے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی یہاں پر یہ کیا ہے؟ دارالعمل ہے، یہاں پر عمل کرنے کا وقت ہے، یہاں پہ یہ دارالامتحان ہے، یہ ٹیسٹ ہے، یہ آزمائش گاہ ہے، اور ایک اور دن ہے، ایک اور زندگی ہے جو کہ دارالجزا ہے، جہاں پر کہ انصاف ہوگا، ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا، اور سب سے بڑی بات وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کہ ان کے ساتھ ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ یقین کیجئے کہ یہ بات جو ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یعنی اپنے آپ کو نا ان لوگوں کی جگہ رکھ کر ضرور سوچنا چاہیے، کیونکہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا، یعنی آپ اس طرح سے اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے جب تک کہ آپ یعنی وہاں اپنے آپ کو رکھیں کہ جہاں پر لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی جاتی ہے، جہاں پر یعنی لوگوں کی جان لے لی جاتی ہے، یا لوگوں کے رشتے جو ان کے لیے بہت پیارے، جو بہت عزیز ہوتے ہیں، ان کی جان لے لی جاتی ہے، یا جہاں پر کچھ ایسی چیزیں واقع ہوتی ہیں کہ ان کی زندگی میں کچھ ایسا کر دیا جاتا ہے کہ وہ زندگی بھر کے لیے اپاہج ہو جاتے ہیں، زندگی بھر کے لیے معذور کر دیے جاتے ہیں، یا پھر یہ کہ یعنی کسی کی زندگی بھر کی کمائی جو ہے وہ کوئی لوٹ کر لے جائے۔ یعنی امیجن کہ جب کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوتی ہے، فار ایگزامپل یعنی کسی نے کسی معاملے میں بہت محنت کی اور اس کے ساتھ کوئی زیادتی کر جائے، تو اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر دیکھیں کہ انسان ساری زندگی اس چیز کو بھولتا نہیں ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ اس کے دل میں یہ بات اٹھتی رہے گی بار بار، کاش کہ مجھے انصاف مل جائے، کاش کہ مجھے انصاف مل جائے۔ تو اپنے آپ کو ان لوگوں کی جگہوں پر رکھ کر دیکھنا چاہیے کہ جن کے ساتھ لوگوں نے بہت بڑے بڑے ظلم اور زیادتیاں کر دیں، کہ وہ ان کے دل اندر سے ہمیشہ یعنی وہ ہمیشہ یہ چاہیں گے کہ ان کے ساتھ انصاف ہو، کوئی ہو جو ان کے ساتھ انصاف کر دے۔ تو یہ وہ دن ہے کہ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی جو دل کی اندر کی بات ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تک وہ پہنچتی ہے، اور یہی چیز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن جو ہے جس نے جیسا کیا ہوگا اس کو اس کا ویسا ہی بدلہ دے دیں گے۔ اور پھر کیا ہے؟ اور یہ چیز جیسے ہم پڑھتے ہیں نا کہ ابھی ہم نے کہا کہ اچھا فار ایگزامپل کہ اگر کسی ایک انسان نے 10 لوگوں کو قتل کیا ہے تو اس کو سزا تو ایک بار ملے گی۔ تو ہم جیسے قرآن میں پڑھتے ہیں، سورۃ النساء میں آتا ہے کہ یعنی جو لوگ جہنم میں جائیں گے تو ان کی یعنی جلدیں جو ہیں، یعنی سکن جو ہے وہ جل جائے گی۔ جب سکن ایک بار جل جائے گی تو کیا ہوگا کہ بدلناہم، ہم ان کو بدل دیں گے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب انسان کی جلد سکن ایک بار جل جائے گی تو another ٹائم اس کو ایک نیو سکن دے دی جائے گی۔ سبحان اللہ، ایک نیو سکن دے دی جائے گی، پھر وہ جل جائے گی، پھر ایک اور نیو سکن دی جائے گی۔
تو یہ ہے انصاف. جس نے اتنے سارے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی، ایک بار کی سزا اس کے لیے کافی نہیں ہے. ایک بار جس جس شخص کے 10 رشتے چلے جائیں، اس کو یہ کبھی بھی نہیں لگے گا کہ اگر ایک شخص کو سزا مل جائے، اس سے کبھی بھی یہ نہیں لگے گا کہ اچھا اسے انصاف مل گیا، کیونکہ اس کے ایک نہیں، اس کے 10 رشتے اس دنیا سے چلے گئے. تو یہ وہ انصاف ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قائم کریں گے قیامت کے روز. اور یہی وہ انصاف ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اپنے نفس کو کنٹرول کر کے اور اپنی خواہشات کو کنٹرول کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتا ہے، اور دنیا میں ایک اچھا انسان بن کر جو ہے وہ زندگی گزارتا ہے. اور دوسری طرف بد انسان ہے جو کہ کسی بات کی پرواہ نہیں کرتا، اور حلال ہو حرام ہو، صحیح ہو غلط ہو، جائز ناجائز، صرف اور صرف یعنی اپنی خواہشات کا بندہ بنا ہوا ہے. اور یہی چیز آگے بتائی جا رہی ہے. افرأیتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ افرأیتا، کیا تو نے دیکھا، یعنی کیا ہے کہ کیا تم نے آبزرو کیا، مشاہدہ کیا اس چیز کا، من اس کو جس نے اتخذا بنایا ہو الہہ معبود اپنا، ہوا ہو اپنی خواہش کو، وَأَضَلَّهُ اور گمراہ کر دیا اس کو اللہ اللہ نے، علی علم علم کے باوجود، وختمہ اور مہر لگا دی، علی سمعہ اس کے کانوں پر، وقلبہ اور اس کے دل پر، وجعل اور بنایا علی بصرہ غشاوہ اس کی آنکھوں پر پردہ. فمن یہدی پھر کون ہے اس کو ہدایت دے گا، من بعد اللہ اللہ کے بعد. افلا تذکرون کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے. اب پیچھے ہم نے یہ چیز پڑھی کہ کس طرح سے ہمیں ایک بہت کلیئر انسٹرکشنز دے دی گئیں، شریعت کی صورت میں کلیئر لاز دے دیے گئے کہ ہم نے کس طرح سے کس طرز پر اپنی زندگی گزارنی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی کہہ دیا گیا کہ خواہشات کی، یعنی دوسروں کی خواہشات کے پیچھے نہیں پڑنا، دوسرے لوگوں سے امپریس ہو کر ان کے پیچھے پیچھے ان کے غلط راستوں کو اختیار نہیں کرنا. اور پھر یہ اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ زندگی میں انسان جیسا عمل کرے گا اس کے مطابق اس کو بدلہ دیا جائے گا. ایسا نہ سوچا جائے کہ کوئی غلط بھی کرتا رہے گا تو اس کی اینڈنگ اچھی ہوگی، کوئی اچھا کرتا رہے تو اس کی اینڈنگ اچھی نہ ہو. جو جیسا کرے گا اس کو ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا، پورا پورا انصاف کیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور جو ہے وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. اب جو ہے آگے اس چیز کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو دنیا میں انسان اس قدر برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اتنے ظلم میں مبتلا ہو جاتا ہے اور زیادتی میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہو. یعنی بیسیکلی یہ جتنی بھی نافرمانی اور جسے کہہ لیں کہ شر اور فساد اور گناہ کے کام، یہ ساری چیزیں جو نظر آتی ہیں نا، ان کی پیچھے بنیاد کیا ہوتی ہے؟ خواہشات. انسان کا اپنا نفس ہوتا ہے، اور وہ نفس کیا ہے کہ اس نے اس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے. الہ کس طرح سے کہ الہ جو ہے بیسیکلی معبود کو کہتے ہیں، اور الہ کی یعنی معبود کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کس کو آپ یعنی کہیں گے کہ یہ ہمارا الہ ہے؟ ایک ایسی ہستی کہ جس کی عبادت کی جاتی ہو. عبادت مین کہ جس کی اطاعت کی جاتی ہو. ایک ایسی ہستی. الہ کون ہوتا ہے؟ معبود کون ہوتا ہے؟ کہ وہ ہستی کہ جس کی آپ اطاعت کرتے ہیں سب سے زیادہ. یعنی اول پرائورٹی کیا ہے کہ بس اس کی بات کو مانا جائے، باقی ساری چیزیں سیکنڈری. الہ کون ہوتا ہے؟ وہ ہستی کہ جس کی محبت آپ کے دل میں سب سے زیادہ ڈومیننٹ ہوتی ہے، سب سے زیادہ ہوتی ہے، باقی ساری چیزیں نیچی ہوتی ہیں. الہ کون ہوتا ہے کسی کا؟ وہ ہستی جس کے لیے کہ رسپیکٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے، جس کا خوف جو ہے سب سے زیادہ ہو، اور جس کی خوشنودی حاصل کرنا، یعنی جس کو خوش کرنا جو ہے آپ کی زندگی کا ٹاپ کا اول کا مقصد ہو. یعنی بیسیکلی معبود میں، یعنی جب ہم کوئی کہتا ہے نا کہ فلاں میرا معبود ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو فلاں ہے وہ اس کی بات سب سے زیادہ مانتا ہے، اس معبود کو سب سے زیادہ وہ پیار کرتا ہے، سب سے زیادہ خوف اس کا رکھتا ہے، اور یہ کہ سب سے زیادہ اس کی زندگی میں اپنے معبود ہی کی خوشی جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے. تو بیسیکلی اب الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور ہمارا معبود، ہمارا الہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور یہ چیزیں ہم اپنے رکھ کر دیکھیں
تو ہمارا ایکچول ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا تو ہم کسی کو اپنا معبود نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کو ہم اپنا الہ مانتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم اپنا معبود مانتے ہیں، تو ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے کہ الہ کہ یعنی اس ہستی کے لیے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہمارا کیا ہونا چاہیے کہ سب سے زیادہ ہم اس کی بات کو مانیں، اس کی اطاعت کیا ہے، ٹاپ پرائورٹی پہ ہو، اس کی محبت کیا ہے، ہر چیز سے بڑھ کر ہو، اس ذات کی عظمت کا خوف کیا ہے، ہر چیز کے خوف سے بڑھ کر ہونا چاہیے، اور اس کی خوشی اور رضا جو ہے اسی کو حاصل کرنا ہماری زندگی کا مقصد ہو، یعنی ہر وقت ہمیں کیا ہو کہ ہمارا الہ جو ہے وہ ہم سے خوش رہے۔ اب یہاں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا رکھا ہے۔ اب وہ شخص کیا کرتا ہے کہ اپنی خواہش کو اس نے اپنا الہ بنا رکھا ہے، اٹ مینز اپنی خواہش کی بات وہ سب سے زیادہ مانتا ہے۔ اطاعت کس کی کرتا ہے؟ اپنی خواہشات کی۔ محبت پیار کس سے ہے؟ اس سے سب سے زیادہ اپنی خواہش سے محبت ہے۔ اس کو ڈر کس چیز کا ہے؟ اپنی خواہشات سے ڈرتا ہے۔ اور یہ کہ ہر وقت کس کام میں لگا رہتا ہے؟ اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے۔ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اپنی خواہشات کو پورا کرنا۔ تو یہ ہے خواہشات کا بندہ، یہ وہ انسان ہے کہ جو انسان یعنی یہ چاہتا ہے کہ بس جو میرا دل چاہ رہا ہے میں بس وہ کروں، ڈزنٹ میٹر کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے نہیں پسند ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب بن رہا ہے، یہ حرام ہے یا حلال ہے، یہ گناہ کی بات ہے یا نیکی کی بات ہے، ڈزنٹ میٹر، یہ ساری چیزیں ایک سائڈ پہ، میں نے بس وہی کرنا ہے جو میرا دل چاہ رہا ہے، مجھے اچھا لگ رہا ہے، میرا دل چاہ رہا ہے، میں نے بس ایسے کرنا ہے۔ یہ انسان کون ہے؟ جس نے اپنی خواہش کو، اپنے نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے، یعنی وہ مقام اور مرتبہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا اس کی زندگی میں ہونا چاہیے تھا، وہ مقام اور مرتبہ اس نے کس چیز کو دے رکھا ہے؟ اپنی خواہشات کو۔ تو یہ چیز جو ہے یعنی یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب انسان ایسا بن جاتا ہے کہ اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیتا ہے، تو پھر کیا ہے، وَأَضَلَّهُ کہ گمراہ کر دیا اس کو اللہ، اللہ نے، علی علم، علم کے باوجود۔ اب ایسا شخص جو ہے جو اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیتا ہے اور اپنی خواہشات ہی کی فکر میں ہمیشہ رہتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے نا یہ سیدھے راستے پر کبھی نہیں رہتا۔ کیوں؟ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ایسے شخص کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا علی علم، علم کے باوجود۔ اچھا، علم کے باوجود کیسے گمراہ کر دیا؟ علم کے باوجود مینس کہ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ علی علم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا علم کی طرف بھی ہم اس کو لے کے جا سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پر اس کو گمراہ کر دیا۔ اپنے علم کی بنیاد پر گمراہ کر دیا مینس کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ ہدایت کا جسے کہہ لیں کہ ہدایت کو ڈیزرو نہیں کرتا، اور یہ چیز وہ انسان اپنے رویے سے اس چیز کا ثبوت دیتا ہے، اپنے رویے سے اس چیز کا ثبوت دیتا ہے کہ وہ وردی آف گائیڈنس نہیں ہے، وہ ہدایت کو ڈیزرو نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ اس معاملے کو جانتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس چیز کو جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت بھی نہیں دیتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اٹ مینس یعنی ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ، یہ تو ہم جانتے ہیں بات کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو گمراہ نہیں کرتے، یعنی انسان اپنے رویے سے اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ میں کسی صورت بھی ہدایت کو نہیں لینے والا۔ کیوں؟ کیونکہ میرا الہ تو میری خواہش ہے، میری خواہش جو مجھے کہے گی میں نے بس وہی کرنا ہے۔ تو ایسا شخص جو ہے وہ آبویسلی یعنی ایسے شخص کو اللہ سبحانہ تعالیٰ لیٹ گو کر دیتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے لیے اسی راستے کو آسان بنا دیتے ہیں، یعنی اگر وہ گمراہ ہونا چاہ رہا ہوتا ہے، اس کی خواہشات اس کو گمراہی کی طرف لے کر جاتی ہیں، تو اسے گمراہ ہونے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے، دوسری بات کیا ہے، علی علم، یعنی اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا علی علم، علم کے باوجود۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ علم ہونے کے باوجود بھی، علم ہونے کے باوجود بھی جو تھا کیا تھا کہ وہ شخص اپنی خواہشات کی
پیروی کر رہا تھا، خواہشات کی عبادت کر رہا تھا، خواہشات کی پوجا کر رہا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کر دیا۔ یعنی یہ بھی وہی بن جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یعنی وہ شخص جانتا بھی ہے کہ الہ کوئی اور ہے، الہ اللہ کی ذات ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہے کہ اس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا رکھا ہے۔ تو ایسے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ یعنی چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی بیسیکلی بات کیا ہے کہ علم ہونے کے باوجود بھی، جاننے کے باوجود بھی اگر انسان کوئی خواہشات کا بندہ بن جاتا ہے، یہ جاننے کے باوجود کہ اس کے خواہشات اس کو بلندی سے پستی میں گرا دیں گی۔ ہوا کا میننگ یاد رکھیے، کیا ہوتا ہے کہ اوپر سے نیچے کی طرف گر جانا۔ تو کیا ہے، یعنی یہ جاننے کے باوجود کہ میری خواہشات مجھے ذلیل کر کے رکھ دیں گی، پھر بھی وہ کیا ہے، خواہشات کا بندہ بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا علم جو ہے اس کو قطعاً بھی کوئی فائدہ نہیں دے رہا۔ تو ایسے شخص کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں گمراہ ہونے کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ، اور اس کے کانوں پر جو ہے مہر لگا دی جاتی ہے۔ یعنی وہ مہر لگا دیتا ہے اس کے کانوں پر، وَقَلْبِهِ، اس کے دل پر، وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اب یہ تین ہی چیزیں ہوتی ہیں، انسان کی سماعت ہوتی ہے، اس کا دل ہوتا ہے، اس کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ یہ تین ٹولز ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے ہیں کہ انسان یعنی آنکھوں سے چیزوں کو دیکھتا ہے، آبزرو کرتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، کانوں سے سنتا ہے۔ آنکھوں سے بھی جب انسان دیکھتا ہے، کسی چیز کی خوبصورتی ہوتی ہے نا، تو آپ کہتے ہیں کہ ہائے دل میں اتر گئی، یعنی آپ نے دیکھا اور دل میں اتر گئی۔ سنتے ہیں بات کو، سنا، دل میں اتر گئی، بہت اچھی بات تھی۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ دیکھتے ہیں وہ بس آنکھوں تک ہی رہ جاتی ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں سنتے ہیں بس کانوں کے پردوں تک ہی رہ جاتی ہیں، اس کے بعد نکل جاتی ہیں۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ وہ ٹولز ہیں، یہ کان اور آنکھیں یہ وہ ٹولز ہیں جو کہ انسان کی رہنمائی کا ذریعہ بنتے ہیں، کہ ان کے ذریعے سے انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانتا ہے، اس کی ہدایت کو پہچانتا ہے اور قبول کرتا ہے، اور اس کے دل میں اترتی ہیں۔ لیکن جب انسان خواہشات کا بندہ بن جاتا ہے، یعنی اس نے تو جو یعنی اپنا معبود ہی اپنی خواہش کو بنا لیا، تو ایسے میں کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے نیکی کو پہچاننے کی، ہدایت کو پہچاننے کی توفیق بھی لے لیتے ہیں، کیونکہ یہ ایک پرسسٹنٹ رویہ ہے۔ جب انسان مسلسل مسلسل، یعنی یہ جو مثال دی جا رہی ہے نا، یہ ایسا نہیں ہے کہ اس نے کبھی اپنی خواہشات کو پرائرٹی دی، نہیں، آلویز آلویز اس کی زندگی کا جو پیٹرن ہے وہ کیا ہے، اس کی خواہشات ٹاپ پہ ہیں، کہ جو میرا دل ہے میں نے وہی کرنا ہے ہر معاملے میں۔ ٹاپ پہ کیا ہے، اس کا اپنا نفس ہے۔ تو جب انسان مسلسل 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 کسی اس طرح کے رویے کو اختیار کرتا ہے، تو پھر ایونچولی کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے جو خیر کی اور بھلائی کی توفیق ہے نا، وہ اس سے واپس لے لیتے ہیں، اس میں سے اس چیز کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور وہ اس کا یہ رزلٹ ہوتا ہے اس کے اپنے رویے کا۔ یہاں پر بھی یہی چیز بتا رہی کہ ایسے یعنی شخص کے لیے کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے کانوں اور دل پر مہر لگا دیتے ہیں، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، یعنی اب وہ کبھی بھی خیر کو، ہدایت کو کبھی بھی پہچان نہیں پائے گا۔ فَمَن يَهْدِي مِن بَعْدِ اللَّهِ، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ہی ہدایت کے راستے بند کر دیے، تو اب کون ہے، اب کوئی بھی، نو ون، اب کوئی ایسا نہیں ہے جو کہ اس کو ہدایت کی طرف لا سکے۔ افلا تذکرون، تو کیا تم اس سے نصیحت نہیں پکڑو گے؟ یعنی ابھی بھی جاننے کے باوجود کہ خواہشات انسان کو کس قدر خسارے میں ڈال دیتی ہیں، کہ فائنلی اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان سے نیکی کی توفیق بھی چھین لیتے ہیں، وہ کبھی بھی پھر اس قابل نہیں رہتا کہ وہ سیدھے راستے کی طرف، ہدایت کی طرف آ سکے۔ یہ رزلٹ ہے خواہشات کا بندہ بننے کا۔ افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑو گے؟ تو نصیحت پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا انسان اب بھی مسلسل اپنے اسی رویے کو جو اس نے یعنی خواہشات کو سب سے ٹاپ پہ رکھا ہوا ہے، کیا ابھی بھی اپنے اس مسلسل اسی رویے کو کنٹینیو رکھے گا، یا کہ اپنے لیے جو ہے وہ نصیحت پکڑے گا؟ تو اب یہ چیز جو ہے نا ہمارے لیے بہت ایک اہم لیسن ہے جو کہ ہمیں یہاں پر مل رہا ہے، کہ خواہشات کی یہاں پر بات کی ہے، تو انشاءاللہ ہم نے ضرور اپنا جائزہ لینا ہے، اپنی چیزوں کو ضرور ایک تجزیہ کرنا ہے کہ کہاں کہاں پر ایسے ہوتا ہے کہ ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے،
اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، دونوں چیزیں آپس میں ٹوٹل ٹکرا رہی ہوتی ہیں، اور لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے یعنی اس چیز کو لے لیتے ہیں جو کہ ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے، جو ہمیں اچھی لگ رہی ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی اس چیز کو چیک کریں، کیونکہ یہ خواہشات کے پیچھے پڑ جانا یہ انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑتا، کسی کام کا نہیں چھوڑتا، ہمیشہ اس کا لاس ہی ہوتا ہے ہمیشہ۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ جو ہمیں کہا گیا نا کہ یعنی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں ہمیں حکمت اور وزڈم نظر آتی ہے، کہ کچھ چیزیں ہمارے لیے سیٹ کر دی گئیں، کچھ رولز ہمارے لیے رکھ دیے گئے، تو کہ ان کو ہم نے یعنی ان رولز کے تحت، ان چیزوں کے تحت ہم نے ان حدوں میں اپنے آپ کو رکھنا ہے، ان قوانین کے تحت زندگی گزارنی ہے، اور اپنی خواہشات پہ اپنے آپ کو بے لگام نہیں چھوڑنا۔ اب اگر آپ آبزرو کریں کہ اگر انسان خواہشات کو فالو کرتا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے ہی از دا ویکیسٹ پرسن، وہ کمزور ترین انسان ہے جو اپنی خواہشات ہی کا بندہ ہے، جو صرف خواہشات کو جو اپنے صرف دل کی مانتا ہے، وہ کمزور ترین انسان ہے۔ جبکہ دوسری طرف کیا ہے کہ جب انسان یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے، تو یہ چیز اس کو مضبوط بناتی ہے، یہ چیز اس کو اسٹرینتھ دیتی ہے۔ ہمیں کیا لگتا ہے کہ اچھا یعنی ہمیں اس بات میں کمزوری محسوس ہوتی ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں، یعنی یہ چیز تو ہمیں ہمارے سیلف کو بہت مضبوط بناتی ہے، ہمیں سیلف کنٹرول سکھاتی ہے کہ کس طرح سے یعنی ہمارا دل چاہے کہ ہم نے سونا ہے لیکن نہیں، نماز کا ٹائم ہے ہمیں اٹھنا ہے۔ سبحان اللہ، کس قدر انسان کو مضبوط بناتی ہے یہ چیز، کہ آپ یعنی ٹھک سے جو ہے یعنی اڑ جاتے ہیں، اپنے کمبل کو پیچھے کرتے ہیں اور اٹھ جاتے ہیں کہ اچھا نہیں مجھے نماز پڑھنی ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو بیسیکلی احکامات، انسان کو بہت احکامات پر عمل کرنا، یہ چیز تو انسان کو بہت مضبوط بناتی ہے۔ اور یہ سیلف کنٹرول جو ہے انسان کو صرف دین کے معاملے میں کامیابی نہیں دیتا، یہ انسان کو ہر معاملے میں، دنیاوی معاملات ہوں جیسے بھی معاملات ہوں، ہر جگہ یہ سیلف کنٹرول جو ہے بہت بڑی کی ہے کامیابی کے لیے۔ اگر انسان اپنے ایموشنز کو، اپنی فیلنگز کو، اپنی خواہشات کو، ان چیزوں کو یعنی اگر اپنے غصے کو، ہر چیز کو اگر اس پر کنٹرول کرنا سیکھ جائے، تو یہ چیز اس کو ہر جگہ جو ہے وہ کامیابی دیتی ہے۔ تو انشاءاللہ یعنی کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا ہم نے خواہش پوری کر لی تو واو ہم بہت بڑے بن گئے، نہیں، خواہش پوری کرنا، اور خاص طور پہ یعنی خواہش کون سی ہے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے خواہش کو پوری کرنا کوئی ایسا غلط کام نہیں ہے کہ بندہ سمجھے کہ اچھا میں اب کبھی کوئی اپنی خواہش ہی پوری نہیں کر سکتی۔ خواہش وہ جو کہ اللہ کے ساتھ جا کے ٹکرائے، جو اللہ کا حکم ایک طرف ہے کچھ اور ہے، ہماری خواہش کچھ اور ہے، جب یہ دونوں چیزیں آپس میں ٹکراتی ہیں اور انسان خواہش کو چوز کرتا ہے، خواہش کو پرائورٹی دیتا ہے، پریفر کرتا ہے، تو وہ چیز جو انسان کو خسارے کا باعث بنتی ہے اور اس کی ویکنس کا سبب بن جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ کہ بہت ساری اگزامپلز ہیں ڈیلی لائف کی جہاں پر آپ اس چیز کو بڑی آسانی سے آبزرو کر سکتے ہیں کہ جہاں جہاں جس نے صرف اپنے دل کی مانی، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوا۔ دل تو بہت کچھ کہتا ہے، یعنی بیکار سی چیزیں ہوتی ہیں، آپ کہتے ہیں اچھا دل چاہ رہا ہے کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ، ایونچولی ان کا جو ہے نقصان ہی سامنے آتا ہے۔ تو یعنی بہت ایک فیکٹ ہے جس کو کہ آبزرو کیا جا سکتا ہے، اور سبحان اللہ یہ دانائی کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر بتا دی کہ انسان جو ہے اپنی خواہشات کا بندہ نہ بنے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَقَالُوا، اور وہ کہتے ہیں، مَا ہِيَ، نہیں ہے یہ، الا مگر حیاتنا الدنیا، ہماری دنیا کی زندگی، نموتو ہم مرتے ہیں، ونحیا ہم جیتے ہیں، وما اور نہیں، یہلکنا ہلاک کرتا ہمیں، الا مگر الدہر زمانہ، وما لہم اور نہیں ہے ان کے لیے، بذالک اس کا، من علم کوئی علم، ان نہیں ہم وہ، الا مگر یظنون گمان کرتے ہیں۔ اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یعنی یہ لوگ کیا کہتے ہیں، یہ جو یہاں پر اگزامپل دی جا رہی ہے نا کہ جو لوگ اپنی منمانی کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ بس ہمیں چھوڑ دیا جائے، جو ہمارے نزدیک بہتر ہے، جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ اخلاقیات ہیں، یہ صحیح بات ہے، یہ صحیح چیز ہے، ہم بس اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو یہ لوگ جو ہیں یعنی کوئی اپنے لیے رولز نہیں چاہتے، یہ نہیں چاہتے
کہ ہمارا کوئی حساب کتاب بھی ہو obviously. یعنی اگر انسان ایسا ہے کہ اس کا دل چاہتا ہے کہ میرا جیسے دل چاہے میں کروں، جتنا چاہے کروں، تو ایسا انسان جو ہے نا وہ حساب کتاب کی طرف نہیں آتا. اسے یہ بات قطعاً اپنے لیے گوارا نہیں ہوتی کہ کوئی اس سے پوچھنے والا ہو کہ تم نے یہ کیوں کیا اور یہ اتنا کیوں کیا. حساب کتاب جو ہے وہ اس چیز کو، یعنی بیسیکلی یہ بہت آسان سا ذریعہ ہے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا. جب آپ کہہ دو، یعنی اس چیز کو اپنی زندگی سے نکال دو کہ مجھے کون پوچھنے والا ہے. جب آپ اپنی زندگی میں یہ چیز لے آتے ہیں کہ مجھے کون پوچھنے والا ہے، تو پھر یہ بہت آسان ہے. یعنی جب آپ نے اپنی خواہشات کو فالو کرنا ہے تو اپنی زندگی میں سے آپ یعنی یہ چیز نکال دیں کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو پھر آپ آسانی سے اپنی خواہشات کو فالو کر لیں گے. لیکن جہاں یہ چیز آ جائے، جہاں آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں کہ مجھے پوچھنے والا کوئی ہے، تو پھر ہر جگہ آپ اپنی منمانی، اپنی مرضی نہیں کر سکتے. اب جو لوگ اپنی منمانی کرنا چاہتے ہیں اس دنیا میں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا، کہ یہ زندگی تو ہماری صرف کیا ہے، بس دنیا کی ہے. بس یہ دنیا میں ہم یہاں پر ہیں، زندہ ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اور بس جیتے ہیں مرتے ہیں اس میں. یعنی زندگی مل بھی رہی ہے لوگوں کو، اور لوگ اس دنیا میں آتے ہیں، اس کے بعد مر جاتے ہیں. بس یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور پھر کیا ہے؟ وما، اور یہ جو موت آ رہی ہے نا، یعنی یہ جو ہم پر موت بھی آ جاتی ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے، ٹھیک ہے، یعنی ان کے نزدیک زندگی کا کانسیپٹ کیا ہے؟ بس یہ زندگی موت، یعنی ہم پیدا ہو گئے، مر گئے، بس یہی زندگی ہے. دیٹس اٹ. مینس کہ دنیا ہی سب کچھ ہے. دنیا ہی سب کچھ ہے. اٹ مینس دنیا میں میکسیمم آپ جتنا فن لے سکتے ہیں، جتنا اس کو انجوائے کر سکتے ہیں، جتنا اس کو اکٹھا کر سکتے ہیں کر لیں. جتنی آپ اپنی خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں کر لیں، کیونکہ بس یہی دنیا کی زندگی ہے. یہی ہے جو ہمیں مل گئی ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے. اور اب یہ موت، یعنی ہم مر کیوں جاتے ہیں، اس کی لاجک کیا دیتے ہیں؟ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، کہ ہمیں نہیں ہلاک کرتا مگر زمانہ. ان کی مرنے کی دلیل کیا ہے، یعنی موت کی دلیل کیا ہے؟ کہ زمانہ ہے جو کہ ہمیں ہلاک کر دیتا ہے. اب زمانہ جو ہے، دہر جو بیسیکلی کہتے ہیں کہ ایک بہت لمبے عرصے کو. تو اب یعنی ان کا کہنے کا مطلب کیا ہے کہ ہماری، یعنی ہمارا جسم ہوتا ہے، اس میں طاقت ہوتی ہے، انرجی ہوتی ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ زندگی کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے، یعنی وقت، دہر مین وقت، ٹائم ہے، کہ جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے، اس وقت کے ساتھ ود دا پیسج آف ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جسم آہستہ آہستہ استعمال ہوتے ہوتے کیا ہوتا ہے کہ کمزور ہو جاتا ہے، اس میں خرابی آنا شروع ہو جاتی ہے، ایونچولی یہ ختم ہو جاتا ہے. بس یہی زندگی کی حقیقت ہے. یعنی پیدا ہم خود سے خود ہو گئے، اور موت ہمیں کیوں آ جاتی ہے؟ یہ پیسج آف، یعنی یہ وقت ہے جو کہ ہمیں مار دیتا ہے، کیونکہ وقت کی وجہ سے، وقت کے گزرنے کی وجہ سے ہمارا جسم جو ہے کمزور ہو جاتا ہے، اور ایونچولی ہم ختم ہو جاتے ہیں. تو بس یہ یعنی زمانہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں موت آ جاتی ہے. اور دیٹس اٹ. بس یہی زندگی کی حقیقت ہے. اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، ہم دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے. تو ایسے لوگوں کو اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، ان کو اس معاملے میں قطعاً کوئی علم نہیں ہے. یہ جو بات انہوں نے کی ہے نا، یہ بالکل بیکار ہے. اتنی ہلکی یہ بات ہے کہ یہ بات اپنے آپ میں کوئی وزن نہیں رکھتی. کہ ہم پیدا ہو گئے یوں ہی رینڈملی پیدا ہو گئے، ہم مر کیوں جاتے ہیں، موت کیوں آ جاتی ہے؟ بیکاز آف ٹائم، کہ پیسج آف ٹائم ہم جو ہے، ہمارا جسم جو ہے ویئر اینڈ ٹیئر ہوتا ہے، سارا کچھ ویکنیس ہوگی، اس کے بعد ہم ختم ہو گئے. دیٹس اٹ. انہم الا یظنون، ان کے پاس اس کا کوئی نالج نہیں ہے، کوئی پروف نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے اس بات کی. ظن ہے، گمان ہے، ان کا خیال ہے. یہ دیٹس اٹ. اس کے سوا کچھ نہیں ہے. اچھا، یہاں پر جو ہے نا دہر کی بات ہوئی، یعنی بیسیکلی دہر اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ زمانے کے حوادث ہیں، یہ واقعات ہیں زمانے کے، یعنی جو حادثات اور واقعات ہیں، بس ان کی وجہ سے چیزیں آگے پیچھے ہو رہی ہیں. دیٹس اٹ. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اب یہ جو چیز ہے، جو دہر کی بات ہوئی، تو ایکچولی تو ہم، یعنی کیا چیز، ہمیں کس چیز پہ ایمان ہے کہ یہ سارے جو بھی معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، جو بھی یعنی
इस दुनिया में जो भी वाकयात, जो भी हादसात, जो भी चीजें इंसानों के साथ इस दुनिया में जो कुछ भी रूनमा हो रहा होता है, वो सारे का सारा अल्लाह सुब्हाना ताला के इज़्न से हो रहा होता है। अल्लाह सुब्हाना ताला उन तमाम चीजों को करने वाला होता है। ये नहीं है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है तूफान आ गए, विद द पैसेज ऑफ टाइम जल्जले आ गए, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो दरख्तों ने फल दे दिया, और टाइम की वजह से हम जो है वो मर जाते हैं। नो, ऐसा कुछ नहीं है। यानी असल में क्या है, अल्लाह सुब्हाना ताला की जात है जो कि ये सब कुछ करने वाली है। तो अब क्या है कि ये चीज हमें हदीस से भी पता चलती है, जैसे कि हदीस कुदसी है एक्चुअली, कि अल्लाह सुब्हाना ताला क्या फरमाते हैं कि इब्ने आदम मुझे ईजा पहुंचाता है, वो जमाने को गाली देता है, हालांकि जमाना तो मैं हूँ, मेरे हाथ में सब मामला है और मैं ही इसके लैलो नहार को बदलता हूँ। यानी हमें हदीस से क्या बात पता चल रहा है कि अल्लाह सुब्हाना ताला खुद अपने आप को जमाना कह रहे हैं। जमाना से मुराद क्या है? यानी वही बात जो उन्होंने अभी की ना, कि जो कुछ भी रूनमा होता है ये बस टाइम का खेल है, वक्त का खेल है, कि वक्त गुजरता है, वक्त के साथ साथ ये सारी चीजें हो रही हैं, दैट्स इट। तो सारा कुछ क्या है, ये वक्त है। तो अल्लाह सुब्हाना तआला क्या कह रहे हैं कि जमाना तो मैं हूं, मींस ये जो वक्त को कहते हैं कि वक्त की वजह से सब कुछ हो रहा है, जिंदगी मौत वक्त की वजह से है, नहीं, बल्कि क्या है, हालांकि जमाना तो मैं हूं, मेरे हाथ में सब मामला है। यानी जितना भी कायनात में जिंदगी में जो कुछ भी है, अल्लाह सुब्हाना तआला के हाथ में ये सारे मामलात हैं। अल्लाह ताला ही इन चीजों को रूनुमा कर रहे होते हैं, अल्लाह सुब्हाना तआला ही इन चीजों को वकूफ पजीर कर रहे होते हैं। अल्लाह तुम्हारा ताला ही क्या है, यानी मैं ही उसके लैलो नहार जो है वो बदलता हूँ। तो अब यहाँ से हमें ये चीज़ भी पता चल रही है कि बहुत बार हम इस चीज़ को अपनी लैंग्वेज में यूज़ कर लेते हैं कि जो है यानी ज़माना ऐसा हो गया, ज़माना वैसा हो गया। तो इंशाल्लाह ये कि हमें इस चीज़ को थोड़ा सा यानी केयरफुल होना चाहिए कि इस तरह से यानी ज़माने को बुरा भला कहना सही नहीं है। क्योंकि हमें हदीस से क्या बात पता चल रही है कि अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि इब्ने आदम मुझे ईजा पहुंचाता है, वो ज़माने को गाली देता है। यानी कोई भी जिंदगी में कोई चीज होती है तो हम कहते हैं हाँ जमाने में ये हो गया, इस जमाने में मेरे साथ ये हो गया, जमाना तो ऐसा हो गया। तो वो सारे, अब हमारा तो बिलीफ है ना, हमारा तो ईमान है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ चल रहा है उसको तो अल्लाह सुब्हाना ताला के हुक्म से वो चीज वकूफ पजीर हुई है, अदरवाइज हो नहीं सकती। तो वो जब हम जमाना कह के बात कर रहे होते हैं तो एक्चुअली वो हम अल्लाह सुब्हाना ताला की निस्बत जो है वो बात कर रहे होते हैं। तो इनशाला ये चीज़ हमने लर्न की है, और इनशाला इनशाला अपनी गुफ्तगू में हम इस चीज़ का बहुत ख्याल रखेंगे। और फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं, व इदा तुतला अलैहिम, और जब उन पर पढ़ी जाती हैं आयातुना, हमारी आयात, बय्यिनातिन, रोशन, माँ काना, नहीं होती, हुज्जतुहुम, उनके पास हुज्जत, इल्ला, मगर, क्या कहते हैं, अन ये के कालू, वो कहते हैं, तू ले आओ, बि आबा इना, हमारे बाप दादा को, इन कुन तुम स्वादिकून, अगर हो तुम सच्चे। यानी क्या है कि जब उनको ये सारी आयत खुली खुली पढ़कर बताई जाती हैं, सब कुछ बताया जाता है, एविडेंस के साथ बात होती है, उनकी बात हल्की और खोखली उनके गुमान पर मबनी होती है, उनके पास कोई दलील बाकी नहीं बचती, तो एक ही बात वो उनके पास पीछे क्या रह जाती है कि अगर तुम इस मामले में सच्चे हो कि हमें दोबारा से उठाया जाएगा, तो क्या कहते हैं, तू भी आबा इना, हमारे बाप दादा को जिंदा करके दिखाओ। यानी आखिरत पर यकीन लाने के लिए वो क्या चाहते हैं कि हमारे बाप दादा को जिंदा करके दिखाया जाए, तो हम मानेंगे कि इंसान मरने के बाद जिंदा हो सकता है, अदरवाइज हम नहीं मानेंगे। फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं, हालांकि ये चीज किस कदर ऑब्वियस है, यानी हर चीज इस चीज का मुंह बोलता सबूत है कि ये कायनात किसी मकसद के तहत बनाई गई है। और ये कि कायनात की जो चीजें हैं, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला की बेशुमार निशानियां हैं जो कि ये जाहिर करती हैं कि जो बनाने वाला एक मट्टी से इंसान को तख्लीक कर सकता है, तो दोबारा एक नुत्फे से, ड्रॉप ऑफ वाटर से इंसान की तख्लीक कर सकता है। उस जात के लिए क्या मुश्किल है इंसान को दोबारा से पैदा करना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे कि कुल इल्लाहु, इनसे कह दो, युहयीकुम, जिंदा करता है तुमको, सुम्मा युमीतुकुम, फिर मौत देता है तुमको, सुम्मा यजमाउकुम इला यौमिल क़ियामा, फिर तुम्हें क्यामत के रोज जमा करेगा, ला रैब फीही, जिसमें कोई शक नहीं है। यानी इनको बता दो
زندگی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، موت بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے دونوں، یعنی زندگی بھی دیتا ہے، اور پھر یہ کہ جو ہے موت کے بعد، یعنی موت بھی دیتا ہے اور موت کے بعد پھر سے زندگی دے گا، اور قیامت کے روز سب کو جمع کرے گا۔ اور قیامت کا روز ایسا ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت کیا ہے، اس چیز کو نہیں جانتی۔ اور یہ چیز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اکثریت لوگ جو ہیں، یعنی یہ جو فیکٹس ہیں، یہ جو زندگی کی حقیقتیں ہیں، ان سے بالکل بے خبر رہتے ہیں، ان کو جانتے نہیں ہیں۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے، ملک السماوات والارض، حکومت ہے آسمانوں اور زمین کی۔ یعنی دیکھو تو صحیح کہ وہ ذات جس کے پاس یہ کائنات، اتنی بڑی کائنات کا وہ خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، کیسے انسان یہ گمان کر لیتا ہے کہ انسان کو دوبارہ زندہ نہ کیا جائے گا؟ جس نے اتنا کچھ بنا لیا، اس کے لیے چھوٹا سا کام کیا مشکل ہے؟ وَيَوْمَ، اور جس دن، تقوم الساعۃ، قائم ہوگی قیامت، یومئذ، اس دن، یخسر المبطلون، خسارہ پائیں گے اہل باطل، وَتَرَى، اور تم دیکھو گے، کل امتن، ہر امت کو، جاثیتن، جاثیتن، گھٹنوں کے بل گری ہوئی۔ یعنی کیا ہے کہ وہ دن جو کہ باطل، جو لوگ یعنی باطل پر جنہوں نے زندگی گزاری، ان کے لیے بہت خسارے کا، گھاٹے کا دن ہوگا۔ اور اس دن تم دیکھو گے ہر امت کو، جاثیتن، گھٹنوں کے بل گرا ہوا۔ جاثیتن کیا ہے؟ یعنی گھٹنوں کے بل، ایسی پوزیشن جو بینڈنگ سی پوزیشن ہوتی ہے، یعنی بیٹھے تو ٹوز پہ اور نیز پہ جو ہے آپ کا سارا وزن آ جائے۔ تو قیامت کے روز جو ہے ہر امت جاسیہ کیسے ہوگی؟ خوف اور عظمت کی شدت کی وجہ سے سب لوگ کیا ہوں گے؟ جھکے ہوئے ہوں گے۔ اور وہ جو، یعنی کیا ہوگا کہ وہ جو، یعنی دنیا میں ایک غرور اور تکبر میں مبتلا تھے، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا تھا، وہ سارے کا سارا وہاں سے جو ہے ان کا چلا جائے گا۔ اس دن کیا ہوں گے؟ جاتیہ، جھکے ہوئے ہوں گے۔ اور پھر کیا ہے؟ کل امتن، ہر امت، تدعا، بلائی جائے گی، الی کتابہا، اپنی کتاب کی طرف، یعنی اپنے نامہ اعمال کی طرف، الیوم تجزون ما کنتم تعملون، کہ آج تمہیں جو ہے بدلہ دیا جائے گا جو کچھ بھی تم کرتے تھے۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ ہر ایک کو اس کے نامہ اعمال کے ساتھ جو ہے وہ بلایا جائے گا، ہر ایک کا نامہ اعمال جو ہے وہ اس میں ہوگا، اور وہ کیسا ہوگا؟ ہاذا کتابنا، یہ ہے یعنی ہماری کتاب، ینطق علیکم، جو تم پر یعنی بولتی ہے، بالحق، کی حق کے ساتھ۔ یعنی وہ جو کتاب ہوگی وہ تمہارے بارے میں سچ سچ بیان کر دے گی، ہر ایک کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، اور وہ کتاب کیسی ہوگی؟ جو کہ بولے گی، اور کیسا بولے گی؟ سچ سچ، بہت ہی ایکوریسی کے ساتھ، یعنی کمپلیٹ انفارمیشن اور ایکوریٹ انفارمیشن جو ہے اس میں ریٹن ہوگی، ہر چیز وہ صاف صاف بالکل سچ سچ جو ہے وہ بتا دے گی۔ اور یہ چیز ہمیں جیسے سورہ کہف میں بھی پتہ چلتی ہے کہ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، کہ جب وہ کتاب جو ہے وہ سامنے رکھ دی جائے گی تو تم دیکھو گے کہ مجرم کیا ہوں گے؟ مشفقین، بہت ڈر رہے ہوں گے، اور وہ کیا کہیں گے؟ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، ہائے ہائے ہماری شامت، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، کہ اس میں تو کوئی چھوٹی سی چھوٹی بات کو بھی نہیں اس نے چھوڑا، اور نہ ہی کسی بڑی بات کو چھوڑا، اللہ، اللہ کیا ہے؟ یعنی اس میں جو ہے ہر چیز کیا ہے؟ یعنی احصاہا، ہر چیز کا حساب کتاب ریٹن ہے، ہر چیز کی کیلکولیشن جو ہے اس میں ڈال دی گئی ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، یہ تمام عمل جو انسان نے کیے ہوں گے وہ سارے کے سارے اس دن اس کے سامنے آ جائیں گے۔ اسی طرح سورہ قیامہ آیا 13 to 15 میں بھی آتا ہے، يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، کہ انسان نے جو کچھ عمل کیے ہوں گے، جو کچھ اس نے آگے بھیجے، جو پیچھے چھوڑے، سارے کے سارے، یونبئو، تمام کے تمام اس کو بتا دیے جائیں گے، اور ایسے بتائے جائیں گے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان تو اپنے نفس پر خود ہی بہت یعنی خوب قسم کا گواہ بن جائے گا۔ ولو القا معاذیرہ، یہاں تک کہ یعنی بے شک وہ چاہے جتنی بھی معذرتیں جو ہے وہ پیش کیوں نہ کرے۔ تو بیسیکلی یعنی پتہ کیا چل رہا ہے کہ ہمارا نامہ اعمال جو لکھا جا رہا ہے، اور
اس معاملے میں ہمیں بہت کانشیس ہونا چاہیے کہ ہماری ایک ایک چیز جو ہے وہ لکھی جا رہی ہے۔ اور امیجن کہ یعنی کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہم کہیں پر ہوں، کوئی ہماری پکچر لینے لگے، تصویر بنانے لگے یا ہماری ویڈیو بنانے لگے، تو ہم کتنے کانشیس ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز کیپچر ہو رہی ہے، یہ چیز محفوظ ہو رہی ہے، یہ ایز اٹ از، جیسے ہمارے ایکسپریشنز ہیں، جیسا فیس ہے، جو ہم باتیں کر رہے ہیں، یہ ساری کی ساری کیپچر ہو جائیں گی۔ تو ہم کتنے کانشیس ہو جاتے ہیں، جلدی سے اپنے آپ کو سیٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہی معاملہ ہمیں آل دا ٹائم رکھنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ جو ہے فرشتے ہیں کرامن کاتبین، جو کہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ کو بہت ایکوریسی کے ساتھ لکھ رہے ہیں، کوئی چیز مس نہیں کر رہے، کوئی چیز سکپ نہیں ہو رہی، ہر چیز کو، ہر چیز کا ریکارڈ جو ہے نا بہترین طریقے سے رکھا جا رہا ہے۔ انا کننا نستنسخ، بے شک ہم لکھواتے جاتے ہیں، ما کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو تمام کا تمام جو ہے وہ لکھوایا جا رہا ہے، یعنی ہر چیز جو ہے وہ لکھی جا رہی ہے، ہر چیز جو ہے وہ لکھی جا رہی ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان کو اپنی رحمت میں یعنی جنت میں داخل کرے گا۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہی کیا ہے، کھلی کامیابی ہے۔ اور اللہ کی رحمت کیا ہے، یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے، صحیح حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو بنایا تو جنت سے کیا فرمایا کہ تو میری رحمت ہے، تیرے ساتھ میں جس پر چاہوں رحم کروں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی جنت ہے، اور یہ فوز المبین، بڑی کھلم کھلا صریح کامیابی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن وہ لوگ جو کافر ہوئے، افلم، کیا نہیں، تکن تھیں، آیاتی، میری آیات، تتلا، پڑھی جاتی، علیکم، تم پر، فاستکبرتم، تو تم نے تکبر کیا، وکنتم، اور تھے تم، قومن، مجرمین، مجرم لوگ۔ یعنی کیا تھا کہ جو لوگ کفر کیے، انہوں نے، ان کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو بڑا جانا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوٹا جانا، اپنے آپ کو بڑا جانا، اپنی خواہشات کو بڑا جانا، تو گناہ کرتے رہے۔ اور پھر کیا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُ، کہ وَإِذَا قِيلَ، جب کہا جاتا، إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق، کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَالسَّاعَةُ، اور قیامت سچی ہے، لَا رَيْبَ فِيهَا، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو پھر کیا کہتے، قل تم، وہ کہتے، ما ندری، ہمیں نہیں پتا، مساعت، یہ قیامت کیا چیز ہے، ان نہیں، نظن، ہم خیال کرتے، الا، مگر، ظننا، ایک گمان، وما نحنو بمستیقنین، اور نہیں ہم یقین کرنے والے۔ یعنی وہ لوگ جن کو بتایا جاتا، سمجھایا جاتا، آیات پڑھی جاتی، پھر بھی وہ اپنی خواہشات کو مانتے، تکبر کرتے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے، اور جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ اچھوں کا اچھا بدلہ دے گا اور بروں کا برا بدلہ دے گا، قیامت آئے گی، ایک دن آئے گا جس دن کے انصاف کیا جائے گا، اس کے معاملے میں ذرا برابر بھی شک نہ رکھو، تو جواب کیا ہوتا، ما ندری مساء، ہم نہیں جانتے یہ قیامت کیا ہے، ہمیں نہیں پتا یہ حساب کتاب کیا ہے، ہمیں کیا پتا اللہ تعالیٰ نے اتنا حساب کتاب لینا بھی ہے یا نہیں لینا۔ اب ہم بھی جو ہے آؤٹ رائٹ ڈینائی تو نہیں کرتے، لیکن ہمارا رویہ، جو ہمارا طرز زندگی ہوتا ہے، ہم کیسے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ ایسے کہ جیسے کہ ہم سے کبھی حساب نہیں ہونے والا۔ ہم زبان سے تو انکار نہیں کرتے، لیکن ہمارا رویہ، ہمارے عمل جو ہیں وہ گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا حساب ہونا بھی ہے کہ نہیں ہونا۔ اور پھر کیا کہتے ہیں کہ ہم تو اس کو یعنی ایک محض ایک ظن ہے، ایک خیال کرتے ہیں، ہمیں اس بات پر یقین نہیں آتا۔ وَبَدَا لَهُمْ، اور ظاہر ہو جائیں گی ان کے لیے، سیئات، برائیاں، ما عملو، جو انہوں نے کی تھیں، یعنی ان کے برے عمل جو ہیں ان کے لیے ظاہر ہو جائیں گے۔ اور کیا ہوگا، وَحَاقَ بِهِمْ، اور ان کو گھیر لے گا، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، کہ جس کے ساتھ وہ مذاق کرتے تھے، یعنی وہ حساب کتاب، وہ قیامت کی باتیں، وہ دوبارہ اٹھنے کی باتیں جب ان سے کہی جاتی تھی تو ان کا مذاق بناتے تھے، دیکھ لیں گے جب اللہ پوچھے گا، دیکھ لیں گے جب ہم سے حساب ہوگا۔ تو جن باتوں کا وہ مذاق اڑاتے تھے، وہی چیزیں کیا تھیں، حاق بہم، ان کو گھیر لیں گی۔ وقیلا، اور کہا جائے گا، الیوم، آج کے دن، ننساکم، ہم نے بھلا دیا تم کو، کما نسیتم، جس طرح تم نے بھلا دیا، یعنی جس طرح تم نے بھلا دیا کس چیز کو، لقاء یومکم ھذا، اس دن کے ملنے کو، اس دن کے ملنے کو، اس دن کی ملاقات کو، کہ اللہ تعالیٰ سے ملنا بھی ہے، اللہ سے ملاقات بھی ہونی ہے، وہ ہم سے پوچھے گا، وہ ہم سے حساب لے گا، اس بات کو جیسے تم نے دنیا میں زندگی بھر بھلا کے رکھا، الیوم ننساکم،
آج میں بھی تمہیں بھول جاؤں گا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی بندے سے کہہ رہے ہیں کہ آج میں بھی تمہیں بھول جاؤں گا. اور یہ بھولنا کیسا ہے کہ جہنم میں ڈال کے مجھے نہیں پرواہ کہ تم پہ وہاں کیا بیت رہی ہے. اور پھر کیا ہے، وما واکم النار، اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، وما لکم من ناصرین، اور تمہارے لیے پھر کوئی مددگار نہیں ہے. اور اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ روز قیامت جو اپنے بندے سے فرمائے گا کہ کیا میں نے تجھے عزت نہ دی تھی، کیا میں نے تجھے سردار نہ بنایا تھا، کیا میں نے تجھے زوج نہ عطا کیا تھا، کیا میں نے تیرے لیے گھوڑے اونٹ اور سب چیزوں کو مسخر نہیں کیا تھا، کیا میں نے تجھے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا تھا کہ تو سرداری کرتا تھا، حکم چلاتا تھا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ دنیا میں کون سی نعمت تھی جو میں نے تجھے نہیں عطا کی تھی، ہر نعمت عطا کی تھی. ایسے میں بندہ پتہ کیا بولے گا، بندہ کہے گا کہ کیوں نہیں اے میرے رب، تو نے یعنی تمام چیزیں مجھے عطا کی تھیں، یہ ساری نعمتیں تو نے مجھے عطا کی تھیں. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھے یقین تھا کہ بے شک تو مجھ سے ملاقات کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جواب دے گا کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ آج میں تجھے بھلاتا ہوں جس طرح تو نے مجھے بھلا دیا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنے رب کو یاد رکھے. رب کو یاد رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس بات کو ذہن میں رکھے کہ ایک دن ہمیں اپنے رب سے ملنا ہے، اس سے ملاقات کے لیے ہمیں جانا ہے، اس سے ملاقات ہوگی اور وہ ہم سے ہمارے کیے کا حساب لے گا. ذالکم، یہ بھی انکم، اس لیے کہ اتخذتم، بنایا تم نے، آیات اللہ، اللہ کی آیات کو ہزوا، کہ اللہ کی آیات کو تم نے کیا بنا لیا، یعنی مذاق بنا رکھا تھا. سیریس ہی نہیں لیتے تھے، باتیں بتائی جاتی تھیں تو بڑا نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہوتا تھا، اس کو سیریسلی نہیں لیتے تھے. وغرتکم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکہ دے رکھا تھا. دھوکہ کیا تھا دنیا کی زندگی کا؟ مالدار کو اس کے مال نے دھوکہ دے دیا، کسی طاقتور کو اس کی طاقت نے دھوکے میں ڈال کر رکھا، کسی علم والے کو اس کے علم نے دھوکے میں ڈال کر رکھا کہ یہ تمام چیزیں بہت بڑی بڑی طاقتیں ہیں، ان کے ہوتے ہوئے مجھے کچھ نہیں ہونے لگا. یہ دنیا کی زندگی نے انسان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا. فَالْيَوْمَ، پس آج کے دن، لا یخرجون، نہیں وہ نکالے جائیں گے، منہا، اس سے یعنی آگ سے ان لوگوں کو نہیں نکالا جائے گا، ولا ہم یستعتبون، اور نہ ہی ان کی توبہ قبول کی جائے گی. یعنی جتنا بھی یہ اللہ تعالیٰ کو اس دن منانے کی کوشش کریں، کچھ بھی ان کے کام نہیں آنے لگا. یہ اللہ تعالیٰ کو منا نہیں سکیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو منانے کا وقت کیا ہے؟ اس دنیا میں ہے. اس دن وہ جتنی بھی یستعتبون، جتنے بھی وہ، یہ ہوتا ہے کہ یعنی یستعتبون میں کیا معنی آتے ہیں کہ جب کوئی آپ سے یعنی ناراض ہو جائے کسی کمی کی وجہ سے، تو آپ مختلف انسینٹیوز دے کر، مختلف چیزیں پیش کر کر کے اس کو منانے کی کوشش کرتے ہیں. فار ایگزامپل کہیں پر آپ نے ہوٹل میں بکنگ کرائی، آپ کا کمرہ کسی اور کو مل گیا، تو اب کیا ہے، آپ ناراض ہو رہے ہیں، تو وہ جو ریسپشنسٹ ہوتا ہے وہ آپ کو، مینیجر جو ہوتا ہے، ڈفرینٹ اور انسینٹیو دیتا ہے کہ اچھا چلے ہم آپ کو یہ ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں، آپ کو یہ فیسلٹی دے دیتے ہیں تاکہ آپ ان سے ناراض نہ ہوں. تو وہاں جتنی بھی وہ کوشش کر لیں وہ ان کے قطن بھی کام نہیں آنے لگی. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، پس اللہ ہی کے لیے تعریف ہے، رب السماواتی، جو کہ رب ہے آسمانوں کا، ورب الارض، رب العالمین، جو کہ آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے اور تمام جہانوں کا رب ہے. وَلَهُ، اور اسی کے لیے، الکبریاء، تمام بڑائی ہے، فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں، وَهُوَ العزیز الحکیم، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے. اب یہ جو صورت ہے بیسیکلی، اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس کا نام کیا ہے؟ جاثیہ. جاثیہ یعنی ہم نے جیسے ابھی پڑھا کہ لوگ جو ہیں قیامت کے روز جو ہے ان کی جو کیفیت ہوگی، کنڈیشن ہوگی، جاثیہ کی ہوگی، یعنی گھٹنوں کے بل جو جھکے ہوئے ہوں گے. کس وجہ سے؟ عظمت اور شدت کے خوف سے. ان کا یعنی دنیا میں انسان کس قدر تکبر کے ساتھ رہتا ہے، اور یہی چیز یعنی یہی مین میسج ہے اس صورت کا کہ انسان عاجزی اور انکساری اختیار کرے. اور تکبر کی ریزن کوئی بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی چیز کی بنیاد پر انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اللہ کے حکم کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، اللہ کی آیت کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، اللہ کی آیات کا مذاق بنا دیتا ہے. تو یہاں پر یہ میسج ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے. یہاں دنیا میں جن چیزوں کی بنیاد پر وہ اپنی بڑائی سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں. قیامت کے روز وہ کیسے آئے گا؟ جاتیا، گھٹنوں کے بل گرا ہوا. اور آخر میں جو اصل تعریف ہے، جو اصل مالک ہے، جو اصل کبریائی ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے. اور یہ کبریائی جو ہے نا، یعنی بڑا ماننا، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے شان نشان ہے. یعنی انسان کو یہ قطن بھی سوٹ نہیں کرتا، اس کو قطن یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ کسی بھی چیز کی بنیاد پر اپنے آپ کو کسی بھی لمحے بڑا سمجھے.
یہ کبریائی جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اور یہ کبریائی کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چادر ہے۔ اور یہی چیز جو ہے ہمیں یعنی حدیث میں بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ کبریائی میری چادر ہے اور عظمت میرا ایزار ہے، اور جو کوئی ان میں سے کسی ایک کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا تو میں اسے جہنم کی آگ میں پھینک دوں گا۔ تو یہ بہت بڑا لیسن ہے کہ کبھی بھی یعنی تکبر بیسیکلی کیا کہ کہیں پر بھی جب آپ نافرمانی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی یعنی بات کو نہیں مان رہے، تو اٹ مینس کہ وہاں پر آپ نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اور وہ بڑا سمجھنے کی ریزن کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ تو وہاں ہمیں الرٹ ہونا چاہیے کہ یہ کبریائی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چادر ہے۔ یہ عظمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور کوئی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ کوئی بھی اگر ان کو میرے سے چھیننے کی کوشش کرے گا، یعنی اپنے آپ کو بڑا جاننے کی کوشش کرے گا، تو میں اسے جہنم کی آگ میں پھینک دوں گا۔ تو الحمدللہ لیسن ہمارا جو ہے کمپلیٹ ہو گیا۔ کلاس ہماری تھوڑی لمبی ہوگی، لیکن یہ کہ سورہ جو ہے وہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی، اور ماشاءاللہ سے 25 جز ہم نے کمپلیٹ کر لیے، اور 26 میں سے بھی کچھ آیات ہم نے شروع کر لی، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اس سفر کو کامیاب کرے، اور ہمیں اس کو انجام تک پہنچانے کی توفیق دے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ بھی محنت کی، جو کچھ کوشش کی، اور جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں، جو کچھ ہم اس سے علم حاصل کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمارے اندر جو ہے خشیت کو، عاجزی کو اور انکساری کو پیدا کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنا جو ہے عاجز بندہ بنا رہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم پر بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔